बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, वेलकम टू सुबह की सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं हसनैन लियाकत। आज है 9 मुहर्रमुल हराम का दिन और यकीनी तौर पर आज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये दिन इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कुर्बानियाँ हैं, जो उन्होंने अपने अहलो अयाल समेत करबला के मुकाम पे दी थी, उसको याद किया जाए और उनकी जो तालीमात हैं उनके ऊपर अमल किया जाए। बेसिकली हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी उस वक्त के जाबिर हुक्मरान के ख़िलाफ़ दी थी, एक ऐसे हुक्मरान के ख़िलाफ़ दी थी जिसने जो है वो इस्लामी तालीमात से लोगों को रोका, जो कि एक फासिक हुक्मरान था, एक ऐसा हुक्मरान था जिसकी हुक्मरानी में अवाम बड़े ही पिस रहे थे। इस वजह से उन्होंने ये जंग की थी। हमें तो शायद यजीद निमरा इस वजह से भी बुरा लगता है कि उसने हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया, लेकिन हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जंग उसके साथ कुछ और थी। आज मेरा ख्याल है कि हमें 9 मुहर्रम के दिन में जहाँ पे हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से बयान करने चाहिए, उस दिन वो मकसद भी बयान करना चाहिए कि जिस मकसद को लेके हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यजीद के खिलाफ जंग की थी। और वो मकसद जो हसनैन जिसका आप जिक्र करें वो भी नाज़रीन के साथ शेयर करते चलें कि वो मकसद सिर्फ 2 दिन के लिए या 10 दिन के लिए या 30-40 दिन के लिए मुसलमान बनना हरगिज़ नहीं है। ठीक है, ये बेहतरीन दिन है, इनकी बहुत अहमियत है, ये अहमियत के हामिल दिन है। इनमें इबादत की जो उनका जो रिवॉर्ड है अल्लाह ताला वो आपको हज़ारों गुना ज़्यादा देता है और हमें बढ़ चढ़ के इबादत की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो मकसद है सारे वाक़या करबला का जो मकसद है वो ये है कि जुल्म के खिलाफ हमेशा डटे रहो, खड़े रहो, झुकना नहीं है। झुकना सिर्फ अल्लाह के आगे है। सब्र और इस्तकामत इसका दूसरा मकसद है। फिर उसके साथ ही कभी भी हक के साथ जो है वो हमेशा खड़े रहना है, बातिल के आगे कभी ना झुकना। इस तरह दीगर ऐसे असबाब जो इन वाक़यात से इस पूरी इमाम हुसैन की जो जर्नी है, जो ये सारा सफ़र है, इससे हमें मिलता है और इसको हमें अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर लेकर आना चाहिए और सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए हमें उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल निमरा आप ठीक कह रही हैं। और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कराची से इसरार मुगीरी, हमारे नुमाइंदे हैं। और इसरार से पूछते हैं, इसरार सबसे खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमें बताइएगा कराची में आज किस तरह की तैयारियाँ हैं 9 मुहर्रमुल हराम की और जुलूस कहाँ कहाँ से बरामद होंगे? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है जो मरकजी जुलूस है वो कराची नेशनल पार्क से जो है वो बरामद होगा और वहाँ से जुलूस अपने कदीमी रास्ते जो हैं उन पर रवां होगा। और उसके बाद रास्ते में ही इमाम बारगाह अली रजा पर जो है वो नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी और उसके बाद ये जुलूस अपनी कदीमी रास्तों से होते हुए खारादर में वाक़े इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया में जो है इख्तिताम पजीर होगा, जिसमें सिक्योरिटी के भी जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। 6000 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम देंगे। इसके साथ साथ रेंजर्स के जवान जो हैं उनको भी तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे भी जो है तमाम जुलूस की गुजरगाहों पर लगाई गई है, जिसपे कमांड एंड कंट्रोल रूम से जुलूस की मुकम्मल जो है वो निगरानी की जाएगी। इसके साथ साथ मेजिना रोड और जो है मुकम्मल तौर पर तमाम आम ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद किया जाएगा। गुरु मंदिर से लेकर टावर तक तमाम जो ये रोड है ये मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इसके साथ साथ जिना रोड से आने वाले तमाम गलियों से जो रास्ते हैं उनको कंटेनर लगाकर मुकम्मल जो है वो सील किया गया है। इसके साथ साथ जो रेंजर्स के जवान और खातून पुलिस एहलकार जो हैं उनको भी बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात किया गया है। जो जुलूस में आने वाले जो शुरका हैं उनको भी जामिया तलाशी के बाद जो है जुलूस में अंदर आने की जो है वो इजाजत दी जा रही है। इसके साथ साथ जो गाड़ियां हैं जिनको इजाजत दी गई है, जिन पर स्टिकर लगे हुए हैं, सिर्फ उन गाड़ियों को जो है जुलूस में जो है दाखिल होने की जो है वो इजाजत है। इसके अलावा ये मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। जब जुलूस इमाम बारगाह अली रजा पर पहुंचता है तो उसके बाद जो है यहाँ पर नमाज ज़ुहरैन अदा करने के बाद जो है जिना से होते हुए तिब्बत सेंटर और उसके बाद खारादर में वाक़े जो इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया है ये वहाँ पर जो है जाकर जो है मगरिब के टाइम पर जो इख्तिताम पजीर होगा। जी ठीक हो गया। अच्छा इसरार ये भी बताइएगा, मुतअद्दिद जुलूसों के बारे में आपने बताया कि वो कहाँ कहाँ से बरामद होंगे और ऑब्वियसली उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल होंगे, तो सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम किए गए, अगर उस पर मजीद आप कुछ हमें तफसीलात दे सकें, सिक्योरिटी के कितना अमला कहाँ कहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल, इसके अलावा मरकजी जुलूस के अलावा भी जो कराची में दीगर जो इलाका जात हैं उनमें भी जो है जुलूस जो है मुख्तलिफ छोटे बड़े बरामद होते हैं, जिनमें कराची गुलिस्तान जोहर जो है वहाँ पर वाक़े इमाम बारगाह से एक जुलूस बरामद होता है। इसके साथ साथ अंचोली इमाम बारगाह है, वहाँ से भी जो है वो एक कदीमी जुलूस है, जो भी जो है छोटे बड़े जुलूस जो है वो बरामद होकर मरकजी जुलूस में जो है आके शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ जो पुलिस जो एहलकार है वो तमाम जुलूसों में जो है
तैनात किए जाते हैं ताकि जो है किसी भी किस्म की जो है शुरा जो आने वाले जुलूस में है उनको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर मजबूरी तौर पर जुलूस की सिक्योरिटी में तब 20 जो है वो SSPs जो है वो अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम देंगे, जबकि 60 DSPs जो है वो जो है अपने फराइज अंजाम देंगे छोटे बड़े जुलूसों में। इसके साथ साथ 562 ऐसे नॉन गजेटेड अफसरान है और 4,440 एहलकार भी जो है वो इन छोटे बड़े जो शहर में मुख्तलिफ जुलूस निकल के मरकजी जुलूस नक्सर पार्क से जो बरामद होता है उसमें जो है वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ मरकजी जुलूस जो है उसकी तमाम जो निगरानी है उसमें जो पुलिस एहलकार, पुलिस के साथ रेंजर्स और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी वहां पर तैनात होते हैं। इसके साथ साथ जो बुलंद बाला इमारत है वहां पर भी माहिर निशानाबाज को तैनात किया जाता है ताकि मुकम्मल जुलूस की जो अपना कदीमी रास्ता है उसकी निगरानी। मुगरी साहब, ये बताइएगा कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, जिस तरह आपने पूरा ट्रैफिक प्लान बताया, तो बहुत सारे शहरी हैं जो कि यही जुलूस वाले रास्ते इख्तियार करते हैं, तो कोई मुतबादल ट्रैफिक प्लान आपको देखने को मिला है, कोई इंतजामिया की जानिब से जारी हुआ? ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। जो ये सड़कें हैं जो बंद की गई हैं उनके बारे में जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि गुरु मंदिर से लेकर टावर तक ये सड़कें बंद होंगी। इसके साथ साथ जो नॉर्थ नाजमाबाद गुरु मंदिर से आने वाली ट्रैफिक को हसन स्क्वायर की तरफ जो है जेल चौरंगी की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से मज़ार कायद से जो आने वाले शहरी हैं उनको जो है जंगयार रोड जो है वहां से लेके सोल्जर बाजार से दीगर रास्तों से जो है सदर की जानिब जो है मोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से शारा फैसल से आने वाले लोग जो है वो PIDC का रास्ता अख्तियार करके जो है सदर की तरफ आ सकते हैं। तो ट्रैफिक के मुतबादिल तमाम रूट्स दिए गए हैं ताकि जुलूस की जो गुजरगाहें हैं वहां पर तमाम रास्ते जो बंद होंगे तो मुतबादिल ये रास्ते जो है शहरी अख्तियार कर सकते हैं ताकि जो ट्रैफिक का जो निजाम है वो भी हमवार रह सके। ट्रैफिक ठीक हो गया इसरार। अच्छा, साथ ही ये भी बताएं, मोबाइल फोन सर्विस के हवाले से इस वक्त अभी बंद हो चुकी है, कब से कब तक बंद होनी मोबाइल फोन सर्विसेज? मोबाइल फोन सर्विसेज इस वक्त जो मुख्तलिफ जो जुलूस की गुजरगाहें हैं वहां पर मुकम्मल जो है बंद की गई है ताकि किसी भी किस्म का नेटवर्क जो है वहां पर काम नहीं कर रहा। जैसे कि अभी गुरु मंदिर से लेके या फिर यहाँ की जो मोलका इलाके हैं वहां पर नेटवर्क इस तक मुकम्मल बंद है, लेकिन दीगर जो शहर में भी छोटे बड़े जो जुलूस निकल रहे हैं तकरीबन बहुत सारे कराची के ऐसे इलाके हैं जिनमें इस वक्त जज्वी तौर पर नेटवर्क जो है वो काम नहीं कर रहा। इंटरनेट इस्तेमाल करने में भी शहरियों को दुश्वारी आ रही है। जो कॉल है उसमें भी शहरियों को परेशानी को सामना करना पड़ रहा है, जबकि ये बताया गया था कि जो जुलूस की गुजरगाहें सिर्फ वहां नेटवर्क बंद किया जाएगा। ठीक हो गया इसरार। कराची से जुलूस के अहवाल के हवाले से अपडेट करने के लिए आपका पोर्ट बी हसनैन। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हम लाहौर का रुख करेंगे जहां पर नादिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग और बताइएगा 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से क्या कुछ सूरत हाल है लाहौर में, कहाँ से मुहर्रम के जुलूस बरामद होंगे? बिल्कुल, नवी मुहर्रम हराम के मुताबिक से अगर बात की जाए तो ये सबसे अहम जो जुलूस है वो पांडो स्ट्रीट का है। पांडो स्ट्रीट का हसास तरीन जुलूस है जिसके लिए लाहौर पुलिस जो है, न सिर्फ लाहौर पुलिस बल्कि दीगर जो हसास इदारे हैं वो भी जो है सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो तैनात होते हैं। इस हवाले से आपको ये पता चला कि पांडो स्ट्रीट से बरामद होने वाला जुलूस जो है वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ खैमा सादात जो है वो पहुंचेगा। शाम को नमाज मगरिबैन वहां पर अदा की जाएगी और यहाँ से वापसी पर फिर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ रात 12-1 बजे के दरमियान जो है वो पांडो स्ट्रीट पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से आपको ये पता चले कि इस बार जो सबसे अहम चीज सामने आई सिक्योरिटी के हवाले से कि जो लंगर बांटा जाएगा, जो लंगर न्याज वहां पर दी जाएगी, उसको भी जो है वो स्पेशल ब्रांच की जाने से जो है वो चेक किया जाएगा कि आया कि खाना और शरबत वगैरह जो है वो उसमें कोई ऐसी कोई चीज तो नहीं। दूसरा ये है कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम है उसमें स्नाइपर्स जो है वो तैनात किए गए पूरे रूट के ऊपर, और उसके अलावा जो ड्रोन है इस बार वो भी यूज किए जा रहे हैं कि ड्रोन जो है वो जुलूस की जो मूवमेंट है उसके ऊपर जो है वो पूरी उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और जो सेफ सिटी कैमरे हैं उसके अलावा जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कैमरे हैं वो भी नस्ब किए गए हैं, जबकि जो मुंजमीन है उनकी जाने से अपने कैमरे भी जो है वो नस्ब किए गए हैं और मामबारगाहों के अंदर जो है उसकी मॉनिटरिंग का अमल जो है वो जारी है। दूसरा आपको ये भी पता चले कि डॉल्फिन और पीरू फोर्स जो है उसको जो पेट्रोलिंग है वो लाजमी करार दी गई है कि जितनी भी जुलूस के इतराफ या मजालिस जहां पे हो रही हैं उनके इतराफ जो है वो पेट्रोलिंग का अमल जारी रखेंगे। छोटी
छोटी से छोटी जो मशकूक जो हरकत सकनात हैं उनको भी जो है वो मॉनिटर किया जाएगा और फौरी तौर पर जो है उस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा, चेक किया जाएगा। थैला, बैग, गठरी वगैरह जो है वो सबसे अहम चीज है जो उन्होंने अपने चेक करनी है। और दूसरा, मौसम चूंकि बहुत ज्यादा गर्म है और इस गर्म मौसम में अगर किसी के कपड़े कोई इस तरह के हैं कि वो गर्मी के मौसम से मुताबिक नहीं रखते या जिसामत जो है वो थोड़ी फूली हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि कोई चादर किसी ने लपेटी हुई है या कोई ऐसी कोई चीज है, तो उसको फौरी तौर पर जो है वो एसओपीज के मुताबिक जो है वो उस बंदे को जो है वो काबू किया जाएगा। और ये सारी चीजें जो है वो इसमें जो है वो शामिल है, जो ये रूट है और इस पे जो जुलूस जो जाएगा और वापस। साहब, थैंक यू वेरी मच जी। इससे पहले हम कराची मौजूद थे, कराची के बाद लाहौर का रुख अब चलेंगे हम। अभी हम जा रहे हैं जी हसनैन पेशावर की तरफ। पेशावर से फयाज खान हमारा रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फयाज, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या सूरत हाल है 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से, जुलूस कहाँ से बरामद हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। आज जो है पेशावर में इंतहाई खास सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, क्योंकि 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस जो है वो मुख्तलिफ बारगाह से निकलेंगे और ये छोटे बड़े जुलूस जो है अपने रवायती रास्ते से जो है निकलेंगे और रवायती रास्तों से होते हुए जो है वो शाम जो है मुख्तलिफ इमाम बारगाह पर खत्म होंगे। क्योंकि पेशावर में हाई सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है, तमाम दाखिली रास्तों पे जो है वो काटनाफ किया गया है, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और कहा के 14,000 के करीब जो है पुलिस एहलकार जो है इस वक्त सिक्योरिटी के फ़याज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ शहर के हसास मकामात पर जहां पर सिक्योरिटी के एहलकार तैनात है जो स्नाइपर गनों के से लैस है। इसके अलावा जो है वो दाखिली और खारजी रास्तों पर आने वाले तमाम अफराद का बाकायदा तौर पर चेकिंग किया जा रहा है और उनकी जमा तलाशी के बाद जो है इन्हें शहर में अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। चूंकि सिक्योरिटी के खदशात भी जाहिर किए गए, तो इस हवाले से महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से गुज़िश्ता रोज इमाम बारगाहों और जो जुलूस है उनकी खास सिक्योरिटी इंतजाम किए, जिसके बाद जो है सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है मजीद सख्त कर दी गई है। और आज जो है मुख्तलिफ छोटे बड़े जो जुलूस निकलेंगे वो बाकायदा सिक्योरिटी के उसमें जो है खसार में बरामद होंगे और अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए जो है वो मुतल्लिका इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होंगे। जी बहुत शुक्रिया फयाज, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और हमने तीनों बड़े आपको अपडेट्स दिए ख़वातीन हज़रात। यहाँ पर 9 मुहर्रम के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ और टॉपिक्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी, वेलकम टू सुबह की सोच। अभी सेगमेंट में कुछ हम बात करने लगे हैं टेक्सटाइल मिल्स के हवाले से और टेक्सटाइल मिल्स की बंदिश के हवाले से। हुकूमती पॉलिसीज़ के सबब टेक्सटाइल मिलें जो है वो अब बंद होने लगी हैं। कल भी प्रोग्राम में हमने इसका जिक्र तो किया था, आज हमने सोचा डिटेल में इस पे बात करते हैं। 2 साल के दौरान नाज़रीन अगर बात की जाए, बिजली और गैस की कीमत में 170% तक इजाफा हुआ है और जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक मुल्क भर में 100 के करीब लार्ज स्केल फैक्ट्रीज भी बंद हो चुकी हैं और हज़ारों लोग इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं। ये मिल्स वगैरह फैक्ट्रीज बंद होने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उनमें 50 टेक्सटाइल मिल्स भी शामिल हैं, जो कि हमारे लिए इंतहाई तशवीशनाक भी है और साथ ही अफसोसनाक भी है। जी हाँ बिल्कुल निम्रा, आप ठीक कह रही हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एप्टमा ने मिल्स बंद होने की तस्दीक कर दी और मिल्स मालकान का कहना है कि 2022 में बिजली के निर्ख 16 रुपए थे, जो आज 42 रुपए फी यूनिट से भी जायद है। 2022 में इंडस्ट्री को गैस 14 रुपए में मिल रही थी, जो आज 40 रुपए फी यूनिट मिल रही है। एप्टमा का कहना है कि 2 सालों के दौरान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट तकरीबन 19 अरब डॉलर से कम होकर 16 अरब डॉलर तक रह चुकी हैं। बहुत ज़्यादा गैप है, ये बहुत ज़्यादा गैप है। इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मियां जफर इकबाल साहब ने, जो कि एक्स कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन टेक्सटाइल। उनको खुशामदीद कहते हैं। जफर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जफर साहब जी बताइएगा, एक तो ये कि जो सारे ये मसाइल हैं हमारी हुकूमतों की वजह से दरपेश, हम लोग डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ हमारे सेगमेंट हमें शामिल करना पड़ता है क्योंकि खबरें सामने आती हैं, कभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन से इदारे जो हैं वो हड़ताल पे जा रहे होते हैं। तो ये टेक्सटाइल की जो खबर हमने अभी शेयर की है, इस पे पहले आपके पास क्या तफसीलात हैं और फिर ये सब हो क्या रहा है? जी मैं इससे पहले भी कई दफ़ा आपके प्रोग्राम्स में मैं ये बात इंडिकेट कर चुका हूँ बिफोर बजट कि जो हालात जा रहे हैं ये से 100 मिले तो खैर उन्होंने बता दी है, अभी 100 नहीं है, ये शायद 500-700 ये सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। क्योंकि जो भी किसी मुल्क जो बजट होता है बेसिकली रेवेन्यू और एक्सपेंस का मजमुआ होता है। गवर्नमेंट ने टोटल टारगेट किया है कि रेवेन्यू कैसे लेना है और अपने एक्सपेंस को कट डाउन नहीं किया। रेवेन्यू के लिए उन्होंने सारा बर्डन इंडस्ट्री पर डाल दिया है,
جس میں انرجی کاسٹ کو بڑھا دیا گیا ہے، ٹیکسز کو بڑھا دیا گیا ہے، اور زندگی میں پہلی دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایکسپورٹ کے اندر ٹیکسیشن جو ہے وہ فکس ٹیکس رجیم سے ایف ٹی آر سے اس کو ایم ٹی آر کے اوپر لے کے چلے گئے ہیں، اور 1% ایڈوانس ٹیکس بھی دے دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب انڈسٹری جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ چل سکے اور اتنا ٹیکس پے کر سکے۔ یہ مطلب ایکسپورٹ جو ہے وہ اس وقت ٹوٹل رسک پہ چلی گئی ہے۔ ایکسپورٹرز، اب بہت سارے ایکسپورٹرز ہیں، میں بھی ایکسپورٹ کرتا ہوں، میں بھی اب یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید میرا اس ملک میں رہنا ناگزیر ہے، میں اپنی انڈسٹری کو یا تو میں کسی اور بزنس میں شفٹ کر لوں، یا اس ملک کو چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو جاؤں جہاں پہ مجھے فیسلٹیز ملتی ہیں۔ میں ایکس چیئرمین فیڈمیک جو پاکستان کا اکنامک زون ہے میں وہ بھی رہا ہوں، وہاں پہ ہم نے بڑی پلاننگ کی تھی کہ کہ ہم یہاں بہت ساری انڈسٹریز کو لے کے آئیں گے، ویلیو ایڈیشن کو لے کے آئیں گے، اور وہ پروڈکٹ جو ہماری امپورٹ بیسڈ ہیں ان کو ہم پاکستان میں مینوفیکچر کریں گے۔ انفارچونیٹلی جو انہوں نے سارا کچھ کیا ہے، یہاں پہ ہم نے مینوفیکچرنگ پاکستان میں کیا کرنی ہے، پاکستان کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ باہر چلی جائے گی۔ اتنا بڑا جو گیپ ہے میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں انڈسٹری کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہو۔ 1971 میں جب میں یہ کہوں گا کہ اس وقت نیشنلائزیشن کی تھی تو پاکستان کے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ٹائکونز تھے، 12 بڑے گھر وہ پاکستان سے فلائی کر گئے تھے، چھوڑ گئے تھے، اپنی انڈسٹری کو بند کر گئے تھے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ اب جو صورتحال ہے اس میں میں اس وقت ڈی نیشنلائزیشن ہوئی تھی، اب کے جو بجٹ بنا ہے اس میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوگی، لوگ اپنی انڈسٹری کو بند کریں گے یا پھر وہ 2 نمبر طریقے کے ساتھ۔ اچھا میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آپ معاون خصوصی بھی رہے پرائم منسٹر کے، اور آپ ظاہری بات ہے پالیسیز میں بھی شامل ہوئے ہوں گے جب آپ معاون خصوصی تھے، لیکن اب مجھے بتائیے گا کہ گورنمنٹ اپنا ریونیو تو لے رہی ہے جس سے آپ نے بات کی، لیکن ٹیکسیشن کی مد میں ایکسٹرا ٹیکسز تو لگائے جا رہے ہیں، لیکن فیسلٹیز کہاں پہ ہیں؟ کیا الیکٹریسٹی آپ کو فری مل رہی ہے؟ کیا بروقت مل رہی ہے؟ کیا 24 گھنٹے مل رہی ہے؟ کیا گیس آپ کو فری مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ 24 گھنٹے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ آپ اگر جن انڈسٹریز کی بات کریں، بہت ساری انڈسٹریز آپ کی بنگلہ دیش میں شفٹ ہوئی ہیں، آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ فیسلٹیز کتنی مل رہی ہیں، الیکٹریسٹی کی آپ کو فیسلٹی، گیس کی فیسلٹی، پھر ٹیکسیشن کی فیسلٹی۔ انفارچونیٹلی ہم صرف عوام کو یا ملز کو یا ان مالکان کو چوس رہے ہیں ٹیکسز کی صورت میں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بالکل آپ سے ایگری کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ فیسلٹیز تو کوئی نہیں ہے، جو فیسلٹیز تھیں وہ بھی چھین لی گئی ہیں، اور ٹیکسیشن اتنی زیادہ، اور سیلز ٹیکس کے جو ریفنڈز ہیں بجائے ان کو ٹائم پہ دینے کے وہ بھی ڈیلیڈ ہیں۔ ایون آپ 5 سال پرانے ریفنڈز ڈی ایل ٹی ایل کی فارم تھے، میں جو بجٹ میں اناؤنس کیے تھے وہ بھی نہیں انہوں نے دیے۔ لیکویڈیشن کرنچ اتنا زیادہ پیدا کر دیا ہے کہ انڈسٹری چلانا بالکل ناممکن ہو گیا ہوا ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑی، بجٹ سے پہلے ہم نے جو سیلز کی تھی ہمیں نہیں پتا تھا، بجٹ کے بعد ہمیں شور کیا گیا تھا کہ یہ چیز آپ کو ملیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں جو فائنانس منسٹر ہیں، بینک سے آئے ہیں، بینک حبیب بینک لمیٹڈ سے ان کا تعلق ہے، اور میری بھی یہ بھی بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ حبیب بینک تو مور دین 50% جو ہے ملکوں کے اندر وہ بلیک لسٹڈ ہے، اس کے لیٹر آف کریڈٹ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، ہمیں دوسرے بینکوں کی طرف موو کرنا پڑتا ہے، تو وہ اپنے بینک کو وائٹ لسٹ میں نہیں لا سکے، اور وہ پاکستان کی اکانومی کو وائٹ لسٹ میں وہ کیسے لے کے آئیں گے۔ اور یہ میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں بجٹ کے اوپر، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں یہ آ رہا کہ ایک طرف سے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، دوسری طرف سے وہ اس بجٹ کو انڈروز بھی کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو عوام کو کس طریقے سے بیوقوف بنایا۔ وہ 99 نام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں پارلیمنٹ میں اوپر لکھے ہوئے ہیں، ان کے نیچے بیٹھ کے جو تقاریر کی جاتی ہیں، جو ایشورنس دی جاتی ہے، اور بعد میں جب نوٹیفیکیشن آتے ہیں وہ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ کیا ہمارا ملک ترقی کرے گا جب ہم اس طرح کے جھوٹ بولیں گے اور یہ بھی خیال نہیں کریں کہ اوپر اللہ سر یہ بتائیے گا کہ ان ٹیکسٹائل ملز جو فیصل آباد کی حد تک یا پورے پاکستان کی حد تک بند ہونے سے کیا کچھ نقصان ہوگا؟ پھر مین پاور کا بہت بڑا نقصان ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا، کیونکہ میں اس زمانے کی بات کروں جب منی مانچسٹر کہا جاتا تھا فیصل آباد کو، لیکن انفارچونیٹلی اب تو سب کچھ بند ہو رہا ہے۔ نہیں سر، منی مانچسٹر تو اب فیصل آباد کو کہنا چھوڑ دیں کہ اب یہ ایک ڈیڈ سٹرکچر ہو چکا ہوا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اسپیشل اکنامک زون جو بن رہے ہیں نا، اس میں بھی ایک ڈیڈ اکنامک زون بننا چاہیے جہاں پہ انڈسٹری کا اسکریپ رکھا جا سکے، اور وہ لوگ جو اس وقت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں، کرائم ریشو اور لوگوں کا بھوک سے مرنا، اور لوگوں کا جو ہے جس طریقے سے لوگ بل آ رہے ہیں اور تنخواہیں ان کی کم ہے،
वो डर रहे हैं, खुदकुशियां और बेरोजगार भी हो चुके हैं हज़ारों की तादाद में सर लोग। हाँ जी, और मुझे डर लग रहा है कि ये लोग जो है तंग आके कहीं खुदकुशी करना नहीं शुरू कर दें। बहुत डर लग रहा है, अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे। तो मुझे वो दिन जो है उससे डर लग रहा है। तो मेरी मतलब हम्बल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है कि खुदा के वास्ते आप इस वक्त IMF के प्रेशर में ना आए। आप इस वक्त ऐसी इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी जो मतलब सबके लिए वायबल हो, जिसमें आप ये देखें कि सिर्फ टेक्सटाइल को छोड़ दें आप, इन्होंने ना एग्रीकल्चर को छोड़ा है, ना इन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को छोड़ा है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पहले चलती रही है ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर। तो ब्लैक इकोनॉमी वाले पैसा अब तो सारा डंप हो गया या मुल्क से बाहर चला गया हुआ है। अब वाइट इकोनॉमी के ऊपर इतनी पोजीशन नहीं है कि वो करते। इनको चाहिए था कि अगर इतने सख्त स्टेप लेने थे, इससे पहले कोई एमनेस्टी देते थे लोगों को कि भाई आपके पास ये लास्ट चांस है, उसके बाद हम ये चीजें लेके आ रहे हैं। उसके अंदर कम से कम एटलीस्ट सर्कुलेशन ऑफ मनी रहती, और जो मतलब जैसे एक्सपोर्टर है उस पर फिक्स टैक्स रिजीम से उनको खत्म कर दिया। और उसके कहते हैं कि तेल वो आग पे तेल जो छिड़कने वाली बात है कि आपने उसको खत्म करके प्लस आपने जो लास्ट में प्रॉफिट पे बैलेंस शीट होना है उस पर भी 29% टैक्स लगा दिया है। तो मुझे ये बताएं कि इतनी टैक्सेशन कहाँ से वायबल हो गई, एक्सपोर्टर कहाँ से, उसको तो पहले रिफंड नहीं मिल रहे। आज हम बैंक से एक जो फाइनेंस लेते हैं, आज हम फाइनेंसिंग कॉस्ट पे ऊपर देखें, आज से 2-3 साल पहले फाइनेंसिंग कॉस्ट हमारी जो एक्सपोर्टर की थी 3% थी, आज वो 18% पे है जो स्टेट बैंक है। और अगर हम ऑन सोर्सेज पे जाते हैं 22 से 26% पे बैंक लोन देता है। तो ये लोन प्लस जो गवर्नमेंट की तरफ हमारे रिफंड्स ब्लॉक पड़े हुए हैं, उन रिफंड्स के ऊपर गवर्नमेंट हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देती है, वो भी अपने पास होल्ड करके रखती है। तो हम तो बिल्कुल पिस चुके हैं। तो मैं मतलब अगर मैं अपनी जाती सोच भी बताऊं आपको, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस वक्त बिल्कुल देख रहा हूँ, मैं सेंट्रल एशियन स्टेट की तरफ भी देख रहा हूँ, मैं और तरफ भी देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जफर साहब, आप टेक्सटाइल के हवाले से हमें बता रहे थे। निम्रा, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में कुछ और स्टोरीज भी शामिल करनी है। एक और स्टोरी है जो कि आप कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास, वो ये कि वज़ारत ख़ारजा ने तालीमी असनाद, कानूनी दस्तावेज़ात और कमर्शियल दस्तावेज़ात की तस्दीक की पर्सनल तस्दीक के लिए फ़ैसला किया है कि ये अब अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं, बल्कि इन दस्तावेज़ात की इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में कायम मराकज़ जाकर तस्दीक भी करवाई जा सकती है। जी हाँ, बस्टल मुआहिदे के तहत रुकन मुल्क अपने मुल्क के अंदर एक अथॉरिटी कायम कर देता है जिसकी तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात तमाम रुकन ममालिक में कबूल की जाती है। अपस्टल के जरिए तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात के तर्जुमे की ज़रूरत भी नहीं होती और अपस्टल हर दस्तावेज़ के बारे में एक सर्टिफिकेट जारी करता है। और बिल्कुल वो जो सर्टिफिकेट की आप बात करें हसनैन, वो ये कि जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसके मुताबिक जो मुतल्लिका दस्तावेज है वो किस दफ्तर से किस ओहदेदार ने किस हैसियत में जारी की और फिर इस पर किस ओहदेदार ने जो है वो मोहर सबत की है। हर साल अपस्टल तस्दीक का बाकायदा ऑडिट किया जाता है ताकि अमल की शफाफियत को बरकरार रखा जाए। अपस्टल मुआहिदे के तहत रुकन ममालिक अपने दूसरे ममालिक के अंदर एक अथॉरिटी कायम कर देता है जिसकी तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात तमाम रुकन ममालिक में कबूल की जाती हैं। इसी हवाले से जानेंगे आज हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है जी स्टूडियो में रिजवान अब्बासी साहब, जिन्होंने ये खबर ब्रेक भी की। रिजवान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये बताएं कि ये खबर ABN न्यूज़ ने पहले ब्रेक भी की थी, फिर उसके बाद उस पर कोई एक्शन भी हुआ, उसकी क्या डिटेल्स है? देखें, सबसे पहले तो अगर ये जो आपने बात की अपॉस्टल तस्दीक की, तो ये एक इंटरनेशनल प्राइवेट लॉ के तहत एक कानून है जिसमें जो दस्तावेज़ात हैं, जिसमें जिस तरह आपने बात की कि कानूनी दस्तावेज़ात भी हैं, ज़ाती हैसियत से तालीमी इसनाद भी होती हैं, मेडिकल के हवाले से भी होती हैं और उसके बाद कमर्शियल दस्तावेज़ात भी होती हैं। तो ये पहले तस्दीक हुआ करती थी जब आप फ़ॉरेन ऑफिस में जाएं, फ़ॉरेन ऑफिस में वो तस्दीक करते थे, आपके डॉक्यूमेंट टेस्ट होते थे, उसके बाद फिर आपको मुतल्लिका जो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं तो वहाँ के सफारत खाने ने आपको टेस्ट करना होता था। तो ये जो अपॉस्टल तस्दीक है जो हॉलैंड के शहर हैग में 1961 में ये एक इंटरनेशनल लॉ के तहत हैग कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये मायदा तय पाया था कि जितने भी जो ममालिक हमारे इस लॉ के तहत हमारे साथ आएंगे, माहिदा करेंगे, और ये बेसिकली एक मरकज़ी निज़ाम है। ये मतलब आप कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट है जिसमें आप जब अपॉस्टल करवाते हैं तो आपकी जो वो तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो पूरी कंट्री, तमाम ममालिक के लिए जो उसके तहत होते हैं 161 ममालिक में। यहाँ पर एक थोड़ा कन्फ्यूजन है कि हैग के मुताबिक वो 161 ममालिक हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की जो वज़ारत ख़ारजा है उनके मुताबिक ये तकरीबन 123 ममालिक हैं। तो जब ये अटेस्टेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है किसी भी कंट्री में हो
تو جو فارن آفس سے ہوا کرتا تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 6 مہینے کے بعد، آپ کو ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد اس کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو جاتی تھی، پھر دوبارہ نئے سرے سے آپ کو نا اس کی ٹیسٹیشن کروانی پڑتی تھی. تو اب یہ جو اپوسٹل تصدیق ہے اس میں فار ایور کے لیے، فار لائف، یعنی آپ کو تصدیق نہیں کرانی پڑتی ڈاکومنٹ سفارت خانوں میں جا کے. تو پاکستان میں جب یہ ایک آرڈیننس لایا گیا یہ اپوسٹل کے ساتھ، جب معاہدہ ہوا ہیگ کانفرنس کے تحت پاکستان نے جب معاہدہ کیا، تو ابھی یہ جو 2023 میں پاکستان نے اس کو اڈاپٹ کیا اور پھر ایک آرڈیننس جاری کیا. ڈاکٹر عارف الوی جو کہ اس وقت کے صدر مملکت تھے، تو آرڈیننس اپوسٹل آرڈیننس 2024 اس کو کہا گیا. اس کے بعد پاکستان میں باقاعدہ یہ جنوری 2024 سے اس کا آغاز کیا گیا. جب اپوسٹل تصدیق وزارت خارجہ نے کاؤنٹر مختص کر دیا، جو لوگ فورن جا رہے ہیں یا فورن رہتے ہیں، تو وہ جب ان کو کسی بھی قسم کی جو مشکلات تھیں ڈاکومنٹس کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک نظام بنا رہے ہیں جس کے تحت آن لائن بکنگز ہوں گی. آن لائن بکنگ کے تحت آپ پہلے اپوائنٹمنٹ لیں، اپوائنٹمنٹ کے بعد پھر آپ جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، خواہ وہ تجارتی ہیں، خواہ وہ ذاتی ہیں، چاہے وہ جو بھی ہے، تو وہ آپ نے آن دی اسپاٹ وزارت خارجہ لے کے آنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو کسی سفارت خانے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ بڑا حکومت کی جانب سے بڑا اچھا اقدام تھا. لیکن انفارچونیٹلی جس بات جو مجھے یہ بات بتائیے گا کہ آپ نے خبریں دی، بہت ساری خبریں دی، اس کے بعد ایکشن ہوا اور یہ اپوسٹل تصدیق آ گئی. لیکن مجھے یہ بات بتائیے، کیونکہ ہمارے پاس 2-3 منٹ باقی بچ گئے، کہ اب یہ جو آن لائن سسٹم ہے اس میں بھی کافی زیادہ خرابیاں ہیں. اسی وجہ سے ہم نے آپ کو یہاں پہ بلایا. ان خرابیوں کی تھوڑا سا نشاندہی ضرور کیجیے. میں اسی طرف آ رہا تھا حسنین. جب یہ نظام شروع ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نظام میں بہت ساری ایسی کمی کوتاہیاں آ جاتی ہیں کہ اب وہ نظام جو وزارت خارجہ کی جانب سے امپلیمنٹ کیا گیا تو وہ نظام ٹھیک نہیں تھا. اس میں اپوائنٹمنٹس کا جب انہوں نے نظام شروع کیا تو ایجنٹ مافیا حرکت میں آ گیا. ایجنٹوں نے یہ کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے بکنگز کروا لی، اور پھر انفارچونیٹلی جو لوگ بیرون ملک جانے کے خواہش مند تھے، جو بیرون ملک رہ رہے تھے، جن کو ڈاکومنٹس تصدیق کی ضرورت تھی، تو ایجنٹ مافیا نے حسنین 1,80,000 1,90,000 فی ڈاکومنٹ اٹیسٹ کرنے کا انہوں نے ڈیمانڈ کرتے تھے. تو پھر اس پہ ہم نے خبر کی ABN کو. مطلب ایک سسٹم لانے کے لیے خبر اور ایک اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے خبر. نہیں، سسٹم تو بنا دیا گیا اس کا. سسٹم کی تو ہم نے خبر دی، آپ نے خبریں دی، وہ تو آ گیا، لیکن اب لوپ ہولز آپ بتا رہے ہیں. تو اب یہ جو ایشو بنا یہ آن لائن نظام میں، اور جو یہ ان کا جو نظام انہوں نے جو عمل شروع کیا تو اس میں جو ایشوز تھے، تو جب ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اور ہمیشہ ABN کا یہ خاصہ رہا ہے کہ جو خبر ABN دیتا ہے تو وہ عوامی مفاد کو مد نظر رکھے. تو حسنین الحمدللہ کہ اس پہ بہت بڑا ایکشن ہوا. ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ خوار ہو رہے تھے، جن کے ایشوز تھے، تو اس پر وزارت خارجہ نے ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے واک ان کر دیا، انہوں نے اپوائنٹمنٹس ختم کر دی. اب جب واک ان ہوا حسنین تو ہمارے پاس کچھ فوٹیجز بھی ہیں، ہم رات کو گئے ہیں. تو اب جو ایشوز بنے ہوئے ہیں، جو وزیر خارجہ ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہر روز میں ہمارا تقریباً 1,000 جو بندہ ہے وہ آ کر یہاں پر اٹیسٹیشن کرواتا ہے. لیکن حسین ہم نے دیکھا، رات کو بھی میں ادھر ہی تھا، اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 500 سے زائد لوگ وہاں پہ سوئے ہوئے ہیں. وزارت خارجہ ریڈ زون ایریا ہے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساتھ ایک بہت بڑا ہوٹل بھی ہے جہاں پہ انٹرنیشنل سطح کے جو مہمان ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں. اور اس ایشو پہ یہ ہوا کہ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے رات کو آتے ہیں، 12 بجے لائن لگتی ہے، اور صبح جب 8 بجے ٹوکن کا نظام شروع ہوتا ہے تو ان کو ٹوکن نہیں ملتا. مطلب اور یہاں پر یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ وزارت خارجہ کی جانب سے جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے، جو وزارت خارجہ کی طرف سے جو ان کی اسٹریٹجی ان کو اپنانی چاہیے تھی، وہ اس نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان میں سڈنلی آپ ایک نظام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں. تو نہیں حسین، وسائل ہیں، فریم ورک یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. تو حسین ہماری جو ہم نے رات کو دیکھا، جو رات کو اتنی افسوسناک صورتحال تھی کہ مطلب درجنوں کے حساب سے خواتین دور دراز کوٹ مومن، سندھ اور بہت سارے علاقوں سے آئیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں بیچارے، جن کو اسکالرشپس ملی ہوئی ہیں، وہ ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن کے لیے آ رہے ہیں، اور 3-3 4-4 مرتبہ آ کر چلے گئے ہیں. اب پھر چھٹیاں ہو گئی ہیں محرم کی، تو اب وہ مطلب وہ لوگ پریشان ہیں اور وہ ریڈ زون میں سوئے ہوئے ہیں. یہ بڑی ایک المیہ ہے ہماری. آپ اس طرح کی خبریں دیتے ہیں، اور یقینی طور پہ اس کے اوپر بھی آپ نے جو خبر دی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ جو وزارت خارجہ ہے وہ کس طرح سے اپنا کام کرتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جانی کا خواتین و حضرات، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको सुबह की सोच में। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इस वक्त हमारा प्रोग्राम जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ ABN न्यूज़ इस्लामाबाद खालिद जमील साहब ने। उनसे जानेंगे कि मुल्क की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। एक तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान को अगर डिफरेंट केसेस में बरी किया जाता है, उसके बावजूद वो अभी अडयाला जेल में मौजूद हैं और लाहौर की तफ्तीशी टीम्स जो हैं वो उनको विजिट कर रही हैं 9 मई के मुकदमात में, और वो तफ्तीश के बाद क्या लेकर जा रही हैं वापस, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। जी वालेकुम जी। खालिद साहब, ये क्या हो रहा है? मतलब बरी हो जाता है एक शख्स, उसके बावजूद वो जेल में हमें नजर आता है, मजीद केसेस, अभी एक केस खत्म नहीं होता कि दूसरा केस आ जाता है। देखिए, जो मुल्क आइन और कानून पे चल रहा हो ना, वहाँ तो ऐसे सवालात नहीं पूछे जाते। जहाँ 1.5 साल पहले 2 साल पहले हमें इस्लामाबाद के बंद कमरों के अंदर सरकारी अफसरान ये कह रहे हों कि 1 साल बाद फ़लाँ जमात का इंतखाबी निशान नहीं होगा, फ़लाँ जमात का सरबराह जेल में होगा, फ़लाँ जमात तरबितर हो जाएगी, फ़लाँ जमात के 3 टुकड़े हो जाएंगे, वो इलेक्शन लड़ नहीं सकेंगे, इलेक्शन में जो है कि फ़लाँ जमात को इतनी नशिस्तें मिलेंगी, फ़लाँ जमात के फ़लाँ वज़ीर आज़म साहब होंगे, फ़लाँ साहब सदर मुमलकत होंगे। तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर आइन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग जो है कि बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करते हैं, उन फैसलों पर अमल करवाने के लिए फिर वो हर गैर कानूनी, गैर इखलाकी, गैर आइनी तरीका इस्तेमाल करते हैं। आपने इसी पाकिस्तान में वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखी कि जब हमारा सियासी वजूद ख़तरे में होगा तो फिर हम कोई आइन कानून अखलाकियात नहीं देखेंगे। तो पाकिस्तान में आइन कानून अखलाकियात नाम की इस वक्त कुछ चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसलिए जितने केसेस बनाए गए कि जिनका आप कह रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, वो सज़ाएँ भी दी गई उनको। रात की तारीकी में 12-12 बजे तक समाअत की गई अडयाला जेल के अंदर, लेकिन वो तमाम के तमाम मुकदमात के अंदर सज़ाएँ उनकी हाई कोर्ट के अंदर जाके ख़त्म हो चुकी हैं या सेशन जज की अदालत में जाके उनको कलअदम करार दे दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की जाती है उन फैसलों से चंद दिन पहले कि नहीं, हम कोई नया मुकदमा ढूंढ लेंगे, किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका सियासी वजूद ख़त्म हो चुका है। जो आपने 1.5-2 साल पहले कहा था कि हमारी सियासी बका का अगर मसला हुआ तो फिर हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। आप पाकिस्तान में देखें, आप कौम की बेटियां, कौम की बहनें, कौम की माओं की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, और वो भी कानून के रखवाले जो हैं वो जो है कि एक मुकदमे से निकलते हैं दूसरे से तीसरे, चौथे से पाँचवें। अब आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी कोई खातून या लड़की होगी कि जो एक ही दिन, एक ही वक्त में लाहौर में 12 जगहों के ऊपर जो है कि लकड़ी को आग लगा के जाके बिल्डिंग्स को कभी आग लगा रही है, कभी इमारत को, कभी गाड़ी को, कभी थाने को, कभी टावर को आग लगाती है, फिर उसी वक्त वो मियाँ वाली में भी आग लगा देती है, उसी वक्त वो गुजरांवाला में भी आग लगा देती है, और उसी वक्त वो क्वेटा के बिजली रोड पर भी आग लगा देती है। तो वो तो बिजली हुई ना, फिर वो खातून तो ना हुई। तो अब इस किस्म के अगर आपने पाकिस्तान के अंदर निज़ाम चलाना है तो फिर आप बताएं कि अदालतें अपने फैसलों के अंदर लिख रही हैं कि रियासती इदारों का अपना रवैया अवाम के दिलों में नफरत पैदा कर रहा है, और रियासत के इदारों को होश के नाखन लेने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है कि लगता है सबके होश के नाखन जो है वो तो अपने ही नाखनों से अपने होश आवाज को वो और ये बरखरफ्तारी से चले केसेस तो खालिद साहब बने, लेकिन इसमें अब एक और चीज भी है कि तहरीक इंसाफ, ये शिकायत अब सामने आ रही है कि हमारे जो अरकान जिनको कागजात जमा कराने का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया है वो अब गायब होना शुरू हो चुके हैं, बल्कि 1-2 नाम हमारे सामने भी आए। अब ये गायब होना क्या एक बार फिर से तारीख दोहरा रही है सिंध हाउस में जो पहले हुआ, या उसके अलावा हमने ये पाकिस्तान की तारीख है। आप 1965 में देखें, 64 में देखें कि जब मोहतरम फातिमा जिरा मुकाबले में आई थी जनरल अयूब खान के मुकाबले में, तो उस वक्त तो अयूब खान ने और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने पूरे पाकिस्तान अगवा कर लिया था। उसमें आपने अवाम का जो बुनियादी हक के राय दिया वो खत्म करके सिर्फ कहा जी 84,000 ये BD मेंबर है, सिर्फ ये वोट देंगे, पूरे के पूरे पाकिस्तान की अवाम को अगवा कर दिया उन्होंने। फिर इसी तरह आपका 77 का इलेक्शन आया तो उसमें भुट्टो साहब ने जो है कि अपने मुखालिफ उम्मीदवारों को अगवा करवाना शुरू कर दिया। अभी आप ये देखें, इसके बाद 80-90 की दिहाई के अंदर भी 2002 में भी आपने मुख्तलिफ पार्टियों को तोड़ा, कभी पेट्रियाट, कभी काफ लीग, कभी ये ग्रुप, कभी वो ग्रुप बनाए गए। अभी फिर जो है कि इस इलेक्शन में अगर आप देखें, इलेक्शन से पहले ही उम्मीदवारों को जो कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे वहाँ पे जो तजवीज़ कुनंदा है, तायीद कुनंदा, वो अगवा हो रहे थे। तो ये अगवा का सिलसिला जो है नया नहीं है। फर्क पड़ना है, मतलब 41 में से आपने 2, 4, 5 देखिए इसका फर्क ये, हाँ बिल्कुल पड़ रहा है। इसका फर्क ये पड़ रहा है कि अवाम अपनी खुली आंखों से सब कुछ देख रही है, और वो जो चोर डाकू लुटेरे 70 साल से पाकिस्तान पे जो कब्जा करके बैठे हुए थे, उनके कब्जा उनके हाथ से वो रेत की तरह सिरकता जा रहा है। मुट्ठी जितनी जोर से दबा रहे हैं उतनी जल्दी से वो रेत उनके हाथ से। सर, आपने जितनी भी बात की ना स्टार्ट से लेके अभी तक, तो मैं ये लग रहा था यार कि आपकी बातें देख के कोई सीरियस हो रहा होगा, लेकिन कल अता तारा सब कह रहे थे कि इमरान खान की जो हुकूमत थी, उनकी जमात वो फाशिस्ट है। काम इनके देखिए और फिर भी उन्हीं पे तनकीद, ये क्या वजह है?
وہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھے، ایک بزرگ تھے، ان کے دانت بہت بڑے بڑے تھے تو جیسے ہی ان کے سامنے کچھ لوگ آتے تھے نا، شرارتی بچے ان کے اوپر جملے شملے کستے تھے، تو انہوں نے کہا، کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ان سے الجھا مت کریں، جیسے آپ کے سامنے آتے ہیں نا تو ان کے کہہ دیا کرے تمہارے دانت بہت گندے ہیں، اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی بات کہے تو تم ان پہ الزام لگا دو. تو یہ تارڑ صاحب بھی لگتا ہے اسی قبیلے سے، ان کو کسی نے مشورہ دے دیا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو بات کرے، سوال کرے، تو سارا وہ کام جو آپ خود کرتے ہیں دوسرے کے اوپر ڈال دیں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ پچھلے 2 سالوں کو دیکھیں، مجھے کوئی 30 سال ہو گئے ہیں صحافت کے اندر، میں نے ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا جس میں کھلے چوراہوں میں کوڑے مارے جاتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے کہ ہم نے 90 کی دہائی کی سیاست بھی دیکھی، جو بے نظیر اور نواز شریف اتنے زیادہ آپس میں باہم دست و گریبان تھے کہ نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پہ استقبال کرنے نہیں آتے تھے، جیسے آج مریم نواز صاحب زرداری صاحب کا استقبال کرنے ایئرپورٹ پہ نہیں آئیں، اگرچہ اتحادی ہیں ابھی بھی. تو اس وقت جس قسم کی غلیظ ترین سیاست تھی کہ جہازوں کے ذریعے سے بےہودہ تصویریں، جعلی تصویریں، اور وہ ابھی پاکستان کے لیے بڑی لابنگ کرتے ہیں، جو امریکہ میں بیٹھ کے وہ صاحب جو ہے کہ اپنے آپ کو، جو اس کے سارے پیچھے اس کا آئیڈیا جن کا تھا، تو وہ بھی کیا گیا. پھر جو ہے کہ مشرف کو دور آیا، اس کے اندر بھی آمریت تھی، ایک فوجی جنرل کی حکمرانی تھی، اقتدار پہ قبضہ کیا اس نے، جمہوری حکومت کا تختہ الٹا، وہ دور بھی دیکھا. لیکن یقین جانیے سب سے بدترین دور جو ہے یہ پچھلے 2 سال کا دور. میری اپنے پورے صحافتی کیریئر میں نے جب سے ہوش سنبھالا، زندگی بھی دیکھی، میں نے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بڑا ایکٹیو رہا، اسٹوڈنٹ یونینز کے اندر، کالج یونیورسٹی میں. ایسا بدترین دور میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا تھا، اور ایسا غلیظ ترین اور غیر اخلاقی ترین جو ہے کہ اگرچہ انہوں نے جہانگیر ترین کو لانچ کر کے کہا کہ ہم بہترین نظام یا کوئی بڑا کوئی اعلیٰ ترین سیاسی جماعت قائم کر کے بڑی بہترین ترین حکومت قائم کریں گے، لیکن یقین جانے اس سے زیادہ بدترین ترین اور غلیظ ترین دور جو ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور یہ صرف معاشی طور پہ بھی ہے، سیاسی طور پہ بھی ہے، معاشی طور کے اوپر، سیاسی طور کے اوپر، سماجی اعتبار کے اوپر، معاشرتی، معاشی، ہر اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. دیکھیں جہاں پہ جج محفوظ نہیں ہے، ججوں کے گھروں کے کمرے محفوظ نہیں ہے، جہاں پہ ججز کی فیملی، ان کے والدین، ان کے بچے محفوظ نہ صبح کے ہوں. وقت نا ہمیں خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صبح اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں، تو کوئی بجلی کے حوالے سے اچھی بات تو ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ سنا ہے کہ اس کی بھی اور قیمت بڑھانے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ تل رہی ہے. مجھے بشرا انصاری کا وہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک گانا تھا کسی زمانے کا، بڑا پرانا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا، مجھے بھی ہلکا ہلکا سا یاد آ رہا ہے اس زمانے کا. آپ کو ہلکا ہلکا یاد ہوگا تو ہم نے کہا وہ پتہ نہیں وہ بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں. تو اس وقت یہ حکومت آپ کو بجلی کے اتنے جھٹکے لگائے گی، اتنے جھٹکے لگائے گی کہ آپ خود بجلی بن جائیں گے، صنم جاوید کی طرح کبھی ادھر جائیں گے، اور بجلی آپ کو ملے نہ ملے، بل آپ کو اچھے خاصے تگڑے ملیں گے. دیکھیں ابھی تک جب سے شہباز شریف صاحب نے اللہ کے فضل سے اس حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مفت بجلی دیں گے. الیکشن کمپین کے اندر بھی کہا تھا کہ جب آپ کے پاس بل آئے گا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ آپ کی حکومت نے بل ادا کر دیا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ صرف اس دور میں جنہوں نے بل آپ کے ادا کرنے تھے، صرف فی یونٹ جو ہے کہ ان 2 سالوں میں یہ 25 روپے فی یونٹ اضافہ یہ کر چکے ہیں صرف 2 سالوں میں. تو اللہ کرے ان کو مزید 3 سال ملے تو اسی شرح سے چلتے رہتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو نئے معاہدے پہ جا رہے ہیں 3 سال کے لیے، تو وہ تو مزید لیکن آئی ایم ایف نے تو ان کو نہیں کہا نا کہ آپ آئی پی پی سے کانٹریکٹ کریں. آئی ایم ایف نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ ادھر جو ہے. بنیادی اس میں جو غلطی ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے وہ پاور پروجیکٹس ہیں جن کے ساتھ ہم نے غلط معاہدے کیے. ان کے ساتھ دیکھیں دنیا بھر کے اندر آپ یہ دیکھ، آپ کی ساری کی ساری معیشت روپے پہ چلتی ہے. آپ کہنا جی آپ سے میں ڈالر میں خریدوں گا، روپے میں بیچوں گا، تو آپ سے ڈالر قابو نہیں ہوگا تو مہنگی ہوگی الٹیمیٹلی. پھر آپ کا کوئی اس وقت جو ہے کہ تقریباً اگر 60% آپ کو 60 سے 70% جو ہے کیپیسٹی چارجز کی مد میں آپ کو ہزاروں ارب روپے دینے پڑ رہے ہیں. تو آپ بدقسمتی دیکھیں کہ وہ جو کیپیسٹی جن آئی پی پیز کے ساتھ اس قسم کے ایگریمنٹ کیے تھے، ان کے ایگریمنٹ ختم ہو رہے ہیں ابھی اس سال، اگلے سال ان کو رینیو کیا جا رہا ہے. بھائی آپ ان سے جان چھڑائیں. لیکن کیوں؟ اچھا اب آپ دیکھیں کہ ان پاور کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کمیشن لینی ہوگی نا. نہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کون ہے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے خاندان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کون سے انہی خاندان کی رشتہ داریاں بیوروکریسی میں، چاہے وہ سول ہے چاہے وہ ملٹری ہے، اسی کی رشتہ داریاں جو ہے کہ وہ آپ کے پارلیمان کے اندر ہیں، انہی کی رشتہ داریاں آپ کی جو ہے جہاں فیصلہ ساز تمام کے تمام کوریڈورز ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر یہی ہوگا نا آپ کہ آپ اب ہم 3 بیٹھے ہیں، ہم فیصلہ کریں، آپ حکومت میں، یہ بیوروکریسی میں کاروبار کر رہا ہوں کہ جناب یہ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، شیئر ہمارا تینوں کا برابر ہوگا. آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں، کیونکہ آپ نے لینا، ہم نے وہ جو کیمرے کے پیچھے صاحب بیٹھے ہیں ان سارے ہم نے ان کا خون نچوڑنا ہے اور آپس میں جو ہے کہ ہم نے بانٹ لینا ہے. یہ اس ملک میں چل رہا ہے. تو جب تک آپ
ایک زمانہ تھا ہم کہتے تھے کہ جب تک آپ یہ جو فرنس آئل کے اوپر فیول جو یہ پاور پلانٹ ہیں ان سے جان نہیں چھڑائیں گے، آپ سولر پہ، آپ ونڈ کے اوپر، آپ ہائیڈل پاکستان کے اندر جو ہے کہ 55 سے 60 ہزار میگا واٹ کیپیسٹی ہے صرف آپ کا یہ چترال سے لے کے جو ہے کہ آپ کا یہ نیلم ویلی تک آ جائیں، یہ جو آپ کا گلیشیئرز جہاں پر ہیں، دریا ہیں جہاں پر، صرف آپ کو جو ہے کہ وہ پاور پلانٹس لگانے ہیں، چھوٹے سے جو ہے کہ ٹربائنز لگانی ہیں، رن آف دا ریور بنا دیں آپ. اور سردیوں میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا آپ کو، سردیوں میں آپ جو ہے کہ آپ کے جو ساؤتھ کے اندر ونڈ ہے، نارتھ کے اندر ونڈ ہے، اس کو استعمال کریں. آپ سولر کم ہو جائے گا تو سردیوں میں آپ کا تھوڑا سا برڈن جو ہے کہ آپ کا چلا جائے گا اس کے اوپر، فرنس کے اوپر چلا جاتا ہے، فیول کے اوپر چلا جائے گا. لیکن آپ باقی پاکستان کے اندر سردی رہ کتنی گئی ہیں، ساری 2 مہینے کی ہوتی ہیں، 2 سے 3 مہینے ہیں، تو باقی تو آپ مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اس طرف وہ جاتے، اگر اس طرف وہ جائیں گے تو پھر یہ ساروں کے آپ کو دبئی لیکس میں پراپرٹی نظر نہیں آئیں گی، آپ کو پاناما لیکس کے اندر پراپرٹی نظر نہیں آئیں گی، آپ کو ایون فیلڈ کے اندر یا آپ کو سوئٹزرلینڈ کے اندر، آپ کو فرانس کے اندر جن کو عمران خان کے کیسز نظر آتے ہیں ان کو IPPs نظر نہیں آتے. نہیں دیکھو، عمران خان کے خلاف جنہوں نے کیسز بنائے ہیں انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے جنوری 2010 کے اندر انہوں نے اپنی اہلیہ سمیت 2 گھڑیاں لی تھیں. جو صاحب اس وقت کیسز جو بنا رہے ہیں انہوں نے خود جو ہے 9% قیمت ادا کر کے اس گھڑی کی، اور ان کی اہلیہ نے جو ہے کہ 10.7% قیمت ادا کر کے جو ہے کہ گھڑیاں لی تھیں. تو پہلے تو انہیں اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے کہ اگر آپ اس منصب پہ بیٹھے دوسروں کے خلاف ریفرنس اپروو کر رہے ہیں تو ذرا آپ اور اپنی بیوی کو بھی کٹہرے میں لے کر آئیں کہ جناب 9%، 10% آپ نے قیمت دے کے کیوں لی. پھر بات تو یہ نا، اگر آپ کا جو میکنزم ہے جس نے قیمت کا تعین کیا ہے، جس نے عمران خان یا بشرا بی بی کے لیے طائف کا تعین کیا ہے، اگر اس نے 25 یا 30% کے اوپر کیا ہوا ہے تو آپ کے لیے اس نے 9% پہ اور آپ کی اہلیہ کے لیے 10% پہ کیا تھا. تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی پیش کر دیں کہ جناب میں نے غلط پیش کیا ہے، جناب یہ تو اس نے مجھے فیور کیا ہے کیونکہ میں پرائم منسٹر کا جو ہے کہ وہ سیکرٹری تھا تو یہ میری اہلیہ تھی تو مجھے فیور کر دیا گیا. تو یہ ایسے نہیں چلتا. یہ جو توشہ خانہ 2.2 اب اس کی بات ہو ہی رہی ہے، تو یہ آپ کو لیگلی کہیں پہ سٹینڈ کرتا نظر آتا ہے یا اس طرح اس میں دیکھیں نیب قانون کے مطابق اگر فرض کیا یہ توشہ خانہ کیس ہے کہ اگر آپ کو ایک ہی معاملے کے اندر ایک سے زیادہ کیسز آپ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا. اچھا، دنیا بھر کے اندر مہذب معاشروں میں ہوتا ہے، پاکستان تو پتہ نہیں اب اس میں ہے یا نہیں ہے، جس قسم کے یہاں پہ حکمران ہے اور حکومت ہے، کہ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی اصول قانون ہیں اس کے اندر بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک اگر کوئی جرم ہے اس کے اوپر آپ ملٹی پلائی کیسز اور ملٹی پلائی سزائیں نہیں دے سکتے. لیکن آپ توشہ خانہ کے اندر یہ گھڑی ہے، یہ ہار ہے، یہ نیکلس ہے، یہ کوکا ہے، یہ یہ جھمکا ہے، یہ جناب فلانی چیز ہے، بریسلیٹ ہے، یہ فلانی چیز، مطلب یہ مذاق ہے نا. آپ دیکھیں یہی چیئرمین ہے آفتاب سلطان سے استعفیٰ دے گئے تھے جی، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا، یہ بنتا ہی نہیں ہے کیس، کسی اعتبار سے کیس ہی نہیں بنتا. ان منٹس موجود ہیں نیب کے اندر ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے اندر، لیکن اس کے بعد ایک دوسرے صاحب آتے ہیں کہ نہیں میں تو بناؤں گا. پھر ان کے اپنے ڈپٹی جو ہے وہ ریزائن کر جاتے ہیں کہ نہیں یہ کیس بنتے نہیں ہیں. پھر پروسیکیوٹر جنرل ریزائن کر جاتا ہے، کیس بنتے نہیں. انہوں نے کہا سارے ریزائن، پورا ملک ریزائن کر جائے، ہم نے اپنے کام پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہم نے اس ملک کو تباہ و برباد کر کے چھوڑنا ہے. جتنا یوز لیس اور بیس لیس قسم کا عدت میں نکاح کیس تھا نا، اسی طرح کا یہ 2.2 مجھے لگ رہا ہے جتنا اس کو اسٹڈی کیا. میرا ایک سوال نمرا کے سوال سے بھی ملتا جلتا ہے کہ عدت نکاح کیس ہو گیا، مخصوص نشستیں ہو گئی، ابھی توشہ خانہ والا کیس ہو گیا. سر جتنی ایفرٹس ہم یہ کیس بنانے میں کرتے ہیں، اگر اتنی ایفرٹس ہم مہنگائی کے خلاف کر دیں، نہ آج ٹیکسٹائل بند ہوتی، نہ آٹے کی ہڑتال ہوتی، نہ گیس مہنگی ہوتی، نہ بجلی مہنگی ہوتی، یار ادھر آپ توانائیاں لگاتے نہیں ہیں جہاں پہ عوام پس رہی ہے، اور آپ ایسے پروجیکٹس پہ توانائیاں لگاتے ہیں جو عوام کے پلس آپ جانتے ہی نہیں کہ عوام آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھو اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ جو ایک ایج لمٹ ہوتی ہے نا حکومت میں یا اداروں کے اندر جو مقرر کی گئی ہے، اس کے اندر ایک سائنٹیفک اس کی ریزنز ہیں، اس کی نفسیاتی، اس کی جسمانی، اس کی ذہنی اور فکری وجوہات ہیں، ریزن ہے جس کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے جی کہ فلاں ادارے کے جو افراد ہیں اس ایج پہ پہنچیں گے تو ریٹائر ہو جائیں گے، فلاں ادارے کے ادھر ہو جائیں گے، جوڈیشری اس ایج پہ ہوگی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اس ایج کے بعد جو ہے کہ آپ کا ممکن ہے ذہنی فکری توازن ٹھیک نہ ہو، ممکن ہے بہت اچھے بھی ہوں، لیکن آپ اس جاب کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کر سکتے. اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس وقت جتنی کی پوزیشنز ہیں ان کے اوپر آپ ایکسٹینشن زدہ، ریٹائر زدہ، قبضہ زدہ، مافیا زدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ ان سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے اور میرے دکھ درد کی بات کریں گے؟ نہیں. انہوں نے جو ہے کہ اپنے اس قبضے کو، اپنی اس ایکسٹینشن کو، اپنی اس
جو مافیا کے ساتھ ان کا کارٹل بنا ہوا ہے اس کو بچانے کے لیے وہ تمام حربے کرنے ہیں تاکہ اس کو ہم طول دے سکیں، ریدر دین کہ وہی دیکھیں کہ اچھا ملک کو کہاں لے کے جانا ہے. نہیں، وہ اپنی ان اساسوں کی حفاظت یا تحفظ کے زمرے میں لگے ہوئے سارے. ابھی دیکھیں نا پاکستان میں اس وقت سارا مسئلہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں میدان میں اتری، ہر کسی نے نشستیں جیتی، ہر کسی کو اس کا حق مخصوص نشستیں دے دیا گیا. ایک جماعت ہے جس کو آپ نے کہا نہیں تم آزاد ہو، انہوں نے کہا آزاد ہیں، اچھا ہم سنی اطاعت کونسل میں چلے جاتے ہیں. پھر جب ساری ڈسکشن ہوئی تو پوری کی پوری سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں ہمارے فیصلے کا غلط اس کا تشریح کی گئی، ترجمہ کیا گیا، تو الیکشن کمیشن نے غلط کیا ہے، تو یہ سنی اطاعت کونسل اس میں آزاد نہیں، یہ پی ٹی آئی ہی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے ان کو دے دو. اب آپ کو یا ان کو یا مجھے اس میں کیا تکلیف ہے کہ اگر کسی کو اس کا حق مل رہا ہے؟ بھائی ہمیں تو ہمارا حق تو نہیں کاٹا گیا نا. لیکن وہ جو سارے کے سارے مافیاز تھے، کوئی ایکسٹینشن کے اوپر ہے، کوئی ایکسٹینشن لینا چاہتا ہے، کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد پوزیشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ اب مزید 3 سال ہم اس سارے نظام کے اندر بیٹھے رہیں، چپکے رہیں، اور اپنے ان تمام کے تمام جو ہم نے پروجیکٹ لانچ کیے ہوئے ہیں، جب اندرون ملک بیرون ملک اور پراپرٹی میکنگ پروجیکٹس ہیں، ان کو ہم کسی لاجیکل کنکلوژن تک لے جائیں. اور اس کے لیے جو ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پیکج تیار کیا ہوا تھا کہ تمام کی عمریں بڑھانی تھی 3 سال، وہ ہوا نہیں ہے. اس لیے جو ہے کہ رونا وہ اپنا رو رہے ہیں، دکھ جو ہے وہ نام آپ کا رہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. خالد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم محرم الحرام کے حوالے سے بات کریں گے. 9 محرم کے حوالے سے ملک پاکستان کے نامور علماء اور مشائخ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. خواتین و حضرات، 9 محرم کی خصوصی نشریات کے ساتھ آج ہم نے ان نشریات میں نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات گرامی، حق و صداقت، جرات و شہادت، عزم و استقلال، ایمان و عمل، ایثار و قربانی، تسلیم و رضا، اطاعت ربانی، عشق و وفا اور صبر و رضا کی وہ بے مثال داستان ہے کہ آپ کی شخصیت پوری امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام اور اہمیت رکھتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حسنین. اور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں صف آرا ہوئے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 9 محرم کے دن فوج یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے انصار کا گھیراؤ کر کے لوگوں کو ان کے قتل پر آمادہ کیا. ابن مرجانہ اور عمر بن سعد اپنے لشکر کی کثرت پر خوش تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی فوج کی قلت کے باعث کمزور اور ضعیف سمجھ رہے تھے. انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مددگار نہیں آ سکتا اور عراق والے ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے. جی ہاں، 9 محرم کا دن خانوادہ رسالت اور دشت کربلا میں بھوک پیاس کا عالم تھا. ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل لشکر یزید چھوٹے سے حسینی لشکر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھا. دوسری طرف خیمہ حسین میں حمد و ثنا خدائے بزرگ و برتر کی تھی. دلوں اور روحوں کو اطمینان کامل مل رہا تھا اور حضرت حسین امام حق خیمہ حسینی میں شب عاشور عبادت اور مناجات کی رات تھی. بالکل جی، اور قربانیوں کی پھر تیاری کی شب تھی. یہ وہ رات ہے جس میں قبولیت کی سند کے لیے یہی کافی ہے کہ تا قیامت یہ دن یزید کی شکست اور حسین کی فتح کا اعلان کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا. بے شک اسی وجہ سے نمرہ کہتے ہیں کہ یزید تھا حسین ہے. اور یقینی طور پہ یہ جو محرم کے دن ہوتے ہیں اس پہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ قربانیوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اپنے نفس کی قربانی دینا. آپ دیکھیے نا کہ ایک 72 لوگوں کا لشکر کس طرح سے ہزاروں لاکھوں کے خلاف کھڑا ہو گیا ایک حق کی خاطر. ایک حق یہ تھا کہ یزید اس ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا. حکومت کے لیے یہ جنگ نہیں ہوئی تھی. بالکل ایسے ہی حسنین، آپ کو پتا ہوگا کہ بچپن سے لے کر نا آج تک، اب ہم جوان ہو چکے ہیں، لیکن بچپن سے جب سے ہمارے پیرنٹس نے یا جب سے ہم نے شاید ہوش سنبھالا، تھوڑا بہت بھی ہمیں کچھ یاد آتا ہے،
تو پہلی چیز جیسے ہی محرم الحرام یہ مسلمانوں کا ہمارا جب یہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو جو پہلی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ دو لفظ ہیں، حق اور باطل. اور حسینیت حق ہے اور یزیدیت وہ باطل پن ہے. اور جیسے ہی آپ یہ دو نام لیتے ہیں یا سنتے ہیں یہی پہلی چیز شاید آپ کے ذہن میں آتی ہے. کتنی بڑی جیت ہے حضرت حسین علیہ السلام کی، ان کے لشکر کی، کہ آج ہر شخص اپنے آپ کو حسینی کہلواتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حق پہ ہیں. فخر محسوس کوئی بھی کرتا شخص ہے اپنے ہر آپ وہ کو شخص. یزیدی نہیں کہلاتا، باطل کی طرف کوئی ذکر نہیں کرتا. سو یہ 72 لوگوں کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ فتح تھی، یہ آج تک یاد رکھی جاتی ہے. اور لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ یزید تھا حسین ہے، تو یقینی طور پر یزید تھا حسین ہے. اور اسی حوالے سے میں آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں. ملک پاکستان کی ایک معروف آواز ہیں، معروف عالم دین ہیں جناب عمران بشیر صاحب. عمران صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. حسن مولانا صاحب کو اپنی گفتگو کا حصہ بھی بناتے ہیں. مولانا صاحب ایک تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں، اس پروگرام میں. میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ تذکرہ کریں ان تمام تر مقدس واقعات کا جو 9 محرم الحرام کو پیش آئے، اور کیا ہی محرکات تھے، کیا وجوہات تھیں جو یہ جو 9 محرم الحرام کا واقعات اس میں یہ سارے جو پیش آئے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. پڑھو ہر دم درود ان پر، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو ایسی ہو. واہ واہ. علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، ایسی. سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ. کیا کہنے. کربلا اصل میں جس کو ہم مقتل کے نام سے عام طور پر مشہور ہے، یقیناً وہاں پر شہداء کو شہید کیا گیا، قتل و قتال کا بازار گرم ہوا. لیکن اللہ کی قسم کائنات کا سب سے بڑا یہ مکتب بھی ہے. بے شک وہاں سے وہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو انسان کو بڑی بڑی درسگاہوں سے، بڑی بڑی لائبریریوں سے اور بڑے بڑے اسفار کر کے وہ کچھ نہیں ملتا. جو اس کرب و بلا، جہاں امتحان اور آزمائش کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے کرب و بلا کی مشقتیں اور وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں شروع ہوتی ہیں. اس میں ہمیشہ سے حق اور باطل کے درمیان جدائی ہی رہی ہے، کیونکہ حق اور باطل یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ استعارہ بن گیا. یزیدیت کا جب بھی نام آئے گا یہ ظلم اور زیادتی فوراً ذہن میں آ جائے گی. حسینیت جب بھی سامنے آئے گی تو اندر ایک حسن، خوبصورتی اور جود و سخا اور پیار کرنا، محبت کرنا یہ سامنے آ جائے گا. اللہ جانتا ہے کہ جی اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو جو رتبہ اور مقام عطا فرمایا، ہم اس کے تذکرے ایک تو ضرور کرتے رہیں. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو شخص اہل بیت سے دلی طور پر محبت کرے اور ان کے تذکرے کرتا رہے، رب تعالیٰ دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت سے ان کو نوازیں گے. پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ میں مرتے وقت رب ان کو خاتمہ ایمان پہ عطا فرمائیں گے. اہل بیت کے تذکرے ان ہستیوں کے ہر اعتبار سے بچپن سے لے کر، میں ریکویسٹ کروں گا چونکہ 9 محرم الحرام کی نسبت سے ہمارا پروگرام ہے، میں گزارش کروں گا آپ کی وساطت سے کہ پوری امت اس کی طرف آئے کہ حضرت امام حسین کی پوری سیرت کو پڑھیں. اگر اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی پوری سیرت کو ضرور پڑھنا چاہیے، ضرور سننا چاہیے. اچھا حضرت، تھوڑا سا مجھے اس حوالے سے الیبوریٹ ضرور کیجئے گا کہ جن لوگوں نے خطوط بھیجے، بلایا، پھر بعد میں دھوکہ دیا، تو کیا سمجھتے ہیں ان کی انجام دہی کیا ہوگی؟ لیکن دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ 9 محرم کا دن بڑا ایک اہم دن ہے. اس میں حضرت
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو کنواں کھودنے کا حکم دیا، پھر اس سے پانی بھی برآمد نہیں ہوا، لیکن حضرت عباس کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یقین کیجئے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ان کی بھی شخصیت کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. اس عمل کو وہ پیش کر سکے گا، ہمت نہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ان کا انجام کیا ہوا میں سب سے پہلے یہ بتا دوں. جی رب کا یہ نظام ہے کہ کذالک العذاب ولا عذاب الآخرۃ اکبر، جیسے دنیا میں جو ظلم زیادتی کرتا ہے اسی طرح اس پہ عذاب آتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہوگا. بہت دردناک ہے. ابن زیاد بہت دردناک ہے. ابن زیاد جس ظالم انسان نے ساری سرپرستی فرمائی، جس جگہ اس نے حضرت امام حسین کا سر مبارک رکھوایا اور جس کیفیت سے رکھوایا اور جس طریقے سے لاٹھی ان پہ چلا رہا تھا، اللہ کی شان دیکھیے، مکافات عمل ہے. اسی جگہ پر اس کا سر اللہ نے وہیں پر رکھوایا، اور یہ تو لاٹھی چلا رہا تھا، رب کی طرف سے سانپ اس ظالم کے اوپر مسلط ہوا، اور اس کے منہ کے راستے سے سانپ داخل ہوتا تھا اور ناک کے راستے سے نکلتا تھا. اور مکافات عمل ہے. رب دنیا میں اگر سزا دیتے ہیں تو صرف 2 گناہوں کی، بخاری کی روایت ہے کہ رب 2 چیزوں کی سزا دنیا میں، باقی مالکی یوم الدین قیامت میں معاملہ ہونا ہے، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی سزا دنیا میں انسان کو ملتی ہے. ما من ذنب اجدر ان يعجل لصاحبه العقوبہ مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. ایک ظلم اور زیادتی، اور دوسرا رشتہ داروں کو اگنور کرنا، قطع تعلقی کرنا. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں بہن کہ جس کی سزا رب دنیا میں دیتا ہے، جو ظلم کرتا ہے اور جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے. آج ہر وہ شخص ہمارا رشتہ دار ہے جس کے پاس عہدہ ہے یا جس کے پاس پیسہ ہے، اور ہمارا اپنا سکا وہ ہمارا نہیں ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ عہدہ ہے. آئیے اس معیار کو ختم کریں اور اپنی زندگیوں سے ظلم اور زیادتی کو ختم کریں. سنان بن انس نخعی، جس ظالم نے سب سے پہلے نیزہ مارا، رب نے دنیا میں ہی اس کو پانی کا عذاب دیا. اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ ہی پھٹ گیا. آپ نے فرمایا کہ ان کا انجام کیا ہوا. یہ رب نے دنیا میں ہی. حسین بن نمیر، یہ صاد کے ساتھ حسین، حضرت امام حسین سین کے ساتھ لکھا جائے گا حسین. یہ حسین بن نمیر، اس ظالم نے سب سے پہلے برچھا مارا، اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اسی کی بیوی کے اشارے کے اوپر اس کو قتل کیا گیا. رب دنیا میں ہی ظلم کا بدلہ دیتا ہے. آپ بے شک کیمرے کی آنکھ سے، کوئی بھی انسان، میں کیمرے کی آنکھ سے اپنے آپ کو چھپا کے ظلم کروں گا، 7 سمندر کے نیچے جا کے کروں گا، رب وہاں سے بھی مجھے، اللہ تو دیکھ. اچھا حضرت، یہ جو کوفے والوں کا کردار تھا، خطوط بھیجنا، اس کے بعد جو تھوڑا سا ظلم زیادتی ہوئی اور وہ جگہ سے ہٹ گئے، اس کردار کو کس طرح ایلیبوریٹ کریں گے؟ ان میں سے تو بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام عالی مقام کا ساتھ دیا. بہت کم نہیں، حضرت رہا ہی کوئی نہیں. جی، وہ جو 18,000 تھے، جب رات کو مسلم عقیل جب اکیلے 18,000 ایک طرف، اور جب رات کو دیکھا تو ایک بھی بندہ ساتھ نہیں تھا. یہ تو حر جیسی ہستیوں کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس لشکر سے ادھر آئے. بہت کم لوگ تھے نہ ہونے کے بقدر. تو یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو وعدہ کرو اس کی وفا کرو. جو وعدے کو توڑ رہا ہے یہ اپنی نسبت ادھر لے کے جا رہا ہے. یہ جو بیماریاں ہیں آج ہم نے اس کو سیکھ کر اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اس مکتب سے ہم نے سیکھنا ہے کہ وہاں بے عہدی کی گئی. اس لیے قرآن نے کہا ان العہد کان مسئولا، کہ جو عہد کرتے ہو اس کے بارے میں رب نے پوچھنا ہے. جس کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں اس کو پورا کرنے کی نیت فرمائیں، کہ چاہے نقصان ہو چاہے نفع ہو. پھر دیکھیں رب کی کیا رحمتیں برکتیں آتی ہیں. اچھا، جس طرح آپ نے حضرت بات کی، سوری میں تھوڑا سا انٹروین کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ہر بندے کو دنیا میں ہی مکافات عمل ہے، اس کو اس کا یہاں پہ جزا ملی، سزا ملی، جو بھی ملنا تھا. اب کوفے والوں کو بحیثیت معاشرہ مجموعی طور پہ کوئی سزا وغیرہ ملی؟ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو؟ جی، کوفہ والوں کو سزا کس نے دینی تھی؟ رب کی طرف سے ان کے اوپر یقیناً عذاب نازل ہوئے، لیکن جنہوں نے سزا دینی تھی وہ تو خود اسی کے منتظر تھے کہ کیسے یہ تباہی اور بربادی سامنے آئے اور کیسے یہ قیامت صغریٰ دنیا میں ہی قائم ہو جائے، اور وہ اپنے اس
ناپاک مشن میں کامیاب ظاہری طور پر ہوئے، لیکن جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ یزید تھا، حسین ہے، ایسے ہی ہاں یزید تھا، حسین ہے، ایسے ہی جو ظالم ہوتا ہے وہ تھے میں چلا جاتا ہے، جو عدل کے اوپر ہوتا ہے وہ ہے میں موجود میں آ جاتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من مشى مع ظالم، جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہو یعلم انہ ظالم، اور اس کے علم بھی ہے کہ وہ شخص ظلم زیادتی پر ہے، لیکن کیوں چاہ رہا ہے یہ میرا ووٹر، یہ میرا سپورٹر، یہ میرا تعلق والا، تو فرمایا اس کا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، قد خرج من الاسلام، پھر اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو ان لوگوں نے جو ظلم کی داستان رقم کی اور 72 قدوس نفوسیہ مبارک نفوس وہاں پر ان کو شہید کیا گیا، اور 17 کے قریب حضرت امام حسین کے جو خاندان کے افراد تھے، اتنے خوبصورت شہزادے، خاص طور پہ 9 محرم کو جب حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم جو بالکل مشابہ تھے حضرت امام حسن اپنے والد محترم کے، ان کو دیکھ کر جسے کہتے ہیں کہ غیر کو بھی آتا تھا کہ اتنا بھی کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے، اس کو حضرت امام حسین دیکھ کر بے بسی کا جیسے انسان نہیں کہ یہ رب نے ایک عہد پورا کرنا تھا، جس کا شروع میں آپ نے کہا کہ ابتدا حضرت اسماعیل سے انتہا حضرت امام حسین سے، تو وہ پورا ہونا تھا، ورنہ وہ اللہ کی قسم ایک دفعہ دعا کر دیتے تو ان سارے ظالموں کو وہیں پر عبرت کا نشان رب نے بنا دینا تھا. لیکن ایک عہد پورا ہونا تھا، رب نے وہ عہد پورا فرمایا. تو حضرت امام حسن کے جو بیٹے تھے حضرت قاسم، کیونکہ حضرت امام حسن بھی اپنے نانا امام الانبیاء کے بالکل مشابہ تھے، چہرہ مبارک بالکل ایسے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جو مشابہ ہیں حضرت امام حسن ہیں، اور ان کے سب سے خوبصورت بیٹے حضرت قاسم ہیں. تو ان کو جب شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو بڑے دکھ کے ساتھ یہ مرثیہ کہا قل ناصرہ، جب پکارا نا انہوں نے یا عما، اے میرے چچا جان، اے میرے چچا جان، جب ان کے پاس تشریف لائے امام حسین امام علی مقام، تو آ کے کہا قل ناصرہ وکثر واطرہ، اے میرے بھتیجے آج تیرے چچا کے مددگار کوئی نہیں ہے اور دشمن بہت زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن بیٹا غم نہ کر، ہم ان قریب جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس صبر کے بدلے میں جنت میں اکٹھا کرے گا. تو انہوں نے اس صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا اور ان ظالموں نے ظلم کے دامن کو نہیں چھوڑا. بے شک. اچھا مولانا صاحب، اگر بات یہ کی جائے کہ خیمہ حسین میں حمد و ثنا کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں، اور یہ وہ خیمہ جہاں پہ 6 سال کا بچہ تک بھی موجود ہے، چلیں ایک اپنی جان تو صحیح، لیکن اپنے پورا خاندان، اتنی چھوٹی عمر کے بچے، ان کی جان کا بھی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور اتنا صبر کی انتہا ہے وہاں پہ. ایسا کیا جوش جذبہ ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں حضرت امام حسین کی شخصیت کے بارے میں بتائیں کہ کیسے اتنی تقویت، اتنا سکون دلوں میں کہ کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا نا تو بیوی رونا شروع ہو گئی، تو بیوی سے کہا رو کیوں رہی ہو؟ وہ دیکھو غدن نلقل احبت محمدن و حزبہ، کہ ہم حضور سے اور صحابہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہاں تو امام الانبیاء کی خود زیارت ہو چکی ہے. حضرت بلال تو اپنے وجدان سے فرما رہے ہیں کہ وہ جا رہا ہوں، اور یہاں امام الانبیاء کی زیارت ہو چکی ہے، بشارت آ چکی ہے کہ میرا بچہ میرے پاس آ رہا ہے. اور کیوں نہ کریں، بچپن سے ہی عبادت کا ایسا شوق اور شغف تھا کہ تمام زندگی حضرت حسن پہلے وقت میں تہجد پڑھا کرتے تھے، اور آخری پہر حضرت حسین ساری زندگی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، ساری رات عبادت کرنا، اور رات کو ہمیشہ سورہ کہف پڑھ کے سویا کرتے تھے. اس رات بھی ساری رات سوئی نہیں. شب جمعہ کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، 9 محرم کا دن ختم ہو رہا ہے اور یہ مبارک رات شروع ہو رہی ہے، ساری رات عبادت میں گزار دی. اور جو شاعر نے شعر کہا ہے، اگر ہم اللہ کی قسم اس شعر پہ تھوڑی سی توجہ فرما لیں تو 3 چیزیں اس شعر میں ہمیں سبق دیا گیا ہے. اگر ہم وہ 3 اسباق آج لے لیں تو ہماری دنیا میں رہتے ہوئی زندگی رشک جنت بن جائے گی. شاعر کہتا ہے پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر
حسین نے یوں سنایا کلام اللہ. دو چیزیں، سجدہ اور تلاوت. سجدے میں رکھ کر اور سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. اس حالت میں بھی بہن انہوں نے نہ نماز کو چھوڑا اور نہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا اور نہ ہی عدل کا دامن چھوڑا. یہ تین سبق آج اگر ہم لے لیں تو یقین کریں ہم واقعی حسینیت کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم یہ تین سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہماری باتیں ہیں جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے ایک اور سبق کے اوپر بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس وقت نہ انہوں نے حکومت دیکھی، نہ معیشت دیکھی، نہ زمین دیکھی، نہ اپنا خاندان دیکھا. جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ وہ بات کرتے تھے جنت کی، وہ بات کرتے تھے دوسری دنیا کی، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ آج ہم دنیاوی اسباب دیکھتے ہیں، دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں، دنیاوی مرتبہ دیکھتے ہیں. آج وہ آخرت والی بات، وہ جنت والی بات، وہ بشارتوں والی بات، وہ تو ہم سے بہت دور چلی گئی. بلکہ میں آپ کی بات میں ایڈ کرتی چلوں حسنین کہ آج کل ہم لوگ یہ خود بھی کہتے ہیں کہ جنگ ہی ساری کرسی کی ہے. یہ حسین بھائی بڑے وہ ظالم لوگ ہیں جو یہ جملے بولتے ہیں کہ جنگ ہی ساری کرسی کی ہے. وہاں تو وہ کرسیاں مل چکی ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کہ کائنات کی ساری کرسیاں ان کے قدموں میں. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، پوری کائنات کے نوجوانوں کی سرداری جن کو پیدائشی ملی ہو وہ یہ دنیا کی کرسیوں کو دیکھیں گے. بے شک یہ تو سوچ ہی ظالمانہ اور کفر والی سوچ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جنگ جو ہے نا وہ ساری کرسی کی تھی، اقتدار کی تھی. جو رب نے ان کو اقتدار فرمایا سارے دنیا کے بادشاہ اکٹھے ہو جائیں تو وہ ان کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے کہ پیدائشی جنتی نہیں بنے. پیدائشی جنت کی سرداریاں رب نے ان کو عطا فرمائی. اس لیے یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ اپنا انجام نہیں. اچھا آپ تھوڑا سا نمرا کو غلط سمجھے، ہم وہ دنیاوی باتیں کر رہے تھے، ہم اس جنگ کی بات نہیں کر رہے کہ آج کل کے دور میں ساری جنگ جو ہے وہ کرسی کی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں کرسی کی جنگ ہے. آج کے دور میں آخرت کی جنگ کیوں نہیں ہے؟ آج کے دور میں جنت کی جنگ کیوں نہیں ہے؟ لیکن وہ جو ہماری بہن نے جو کہا کچھ لوگ یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں. میں نے کہا کہ ہم آج کے دور میں ہم لوگ اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی کنسٹرکٹیو بات جس طرح آپ کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں یہاں پہ سنی جائیں. ہم کہنا چاہ رہے تھے کہ آج کے دور میں نا ہم لوگ خود بھی بلکہ ہمارے طور پہ ایک محاورہ بن چکا ہے جب ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ آج کل تو ساری جنگ ہی کرسی کی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی. جی اچھا بالکل ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر جنگ اقتدار اور کرسی کی ہے تو پھر ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں. المرء مع من احب، جو بندہ جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اگر ہم کرسی کی ہی لڑائی پہ چل رہے ہیں تو پھر آج ہم رہتے ہوئے یزیدیت کی ہی صف میں چل رہے ہیں. اور اگر ہم ظلم کی بجائے حق کا ساتھ دے رہے ہیں، عدل کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر ہم حضرت امام حسین کی غلامی کی طرف چل رہے ہیں. حضرت امام حسین کی غلامی کی طرف چل رہے ہیں. حضرت آپ کی جو باتیں ہیں یقین کیجئے کہ اتنا مزہ آ رہا ہے، لیکن ہمیں اپنی ٹیم نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس وقت بڑا شارٹ ہے. ہم اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت بہت شکریہ. حضرت مولانا عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خواتین و حضرات، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. 9 محرم الحرام کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم نے بات چیت کی تھی جی مولانا عمران بشیر صاحب سے. ان کے انداز میں ان کی زبانی واقعات 9 محرم الحرام کے جو ہے وہ سننے کی کوشش کی تھی. ابھی ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں علامہ اصغر عسکری صاحب سے. ان کو پہلے خوش آمدید کہتے ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں 9 محرم الحرام کے جو اہم واقعات ہیں ان کے بارے میں بتائیں، ان پہ روشنی ڈالیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ان ایام عزا میں جو کہ ایک سوگواری کے ایام ہیں اور نواس رسول حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب باوفا نے جو قربانی دی ہے، پوری نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت آپ کی اس قربانی کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے چونکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی ہے وہ کسی خاص سیکٹ کے لیے نہیں تھی، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں تھی، بلکہ پوری انسانیت اور بشریت کو بچایا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یزید جس طرح سے امت محمدی میں بگاڑ پیدا کر رہا تھا اور سید الانبیاء کی شریعت کو مٹانے کے در پہ تھا، تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں اپنی اس قربانی سے اس اللہ کے دین کی حفاظت فرمائی ہے قیامت تک کے لیے.
تو اللہ کے دین کی بقا کے لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی پیش کی ہے۔ تو 9 محرم الحرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں 28 ذی الحج 28 رجب کو یہ کاروان مدینہ سے چلا تھا، پھر 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مکہ سے پھر مختلف منازل سے ہوتے ہوئے 2 محرم الحرام کو یہ کاروان حسینی کربلا میں وارد ہوا۔ کربلا میں آنے کے بعد سب سے پہلے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کی زمین کو خریدا ہے۔ اچھا، بنی اسد کے لوگوں سے 6 میل کا ایریا جو ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسد قبیلے سے خریدا ہے 60,000 درہم میں، اور ان سے خریدنے کے بعد ان کو ہبہ کر دیا، ان کو بخش دیا، اور کہا میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد یہاں جنگ ہوگی، ہم سب مارے جائیں گے، ہم سب شہید ہو جائیں گے، اور ہمارے بعد یہاں پر ایک ہمارا روزہ تعمیر ہوگا، ایک زری بنے گی، دور دور سے زائرین جو ہے دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے ہماری اس زیارت کے لیے۔ تو ایک تو جو زائرین ہمارے آئیں ان کی اچھی مہمان نوازی کرنا۔ دوسرا امام نے یہ فرمایا کہ یہ زمین میں آپ کو ہبہ کر رہا ہوں، اس زمین پر کبھی ہل نہ چلانا، کھیتی باڑی نہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کربلا کی زمین ایسی سرزمین ہے جہاں شہداء کا مقدس لہو گرے گا، اور امام نہیں چاہتے تھے کہ اس خاک میں جہاں ان شہداء کا پاکیزہ لہو گرا ہے وہاں پر کوئی کھیتی باڑی کی جائے۔ تیسری امام نے جو شرط لگائی اور پھر زمین ہبہ کر دی وہ یہ تھی کہ جب جنگ ہو جائے گی عاشور کے دن تو لشکر یزید کو لوگ اپنے مردوں کو دفنا دیں گے، لیکن ہمارے لاشیں بے وارث ہوں گے، کوئی دفنانے والا نہیں ہوگا، تو آپ آ جانا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ تو ان کے مردوں سے کہا، پھر ان کی خواتین سے کہا کہ اگر آپ کے مرد خوف کی وجہ سے نہ آئیں تو خواتین سے کہا آپ آ جانا، پھر بچوں سے کہا۔ تو حقیقت میں حسین علیہ السلام نے یہ جو کربلا کی سرزمین ہے، آج جہاں دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے چیلہ میں امام حسین علیہ السلام کے موقع پر 3-4 کروڑ زائرین پوری دنیا سے، ہر مذہب سے، ہر مسلک سے، ہر قبیلے کے لوگ آتے ہیں، اور کوئی وہاں یہ نہیں ہوتا تفریق نہیں ہے، پوری انسانیت جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے وہاں، اور امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ تو 9 محرم الحرام کے حوالے سے جیسے آپ نے سوال کیا، 9 محرم الحرام کا دن وہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 7 محرم الحرام کو آل رسول پر پانی بند ہو گیا، اور عمر سعد ملعون نے عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے پانی بند کر دیا۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ حسین جب 2 محرم کو امام صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں وارد ہوئے تو کربلا پہنچنے سے پہلے یزید کے لشکر کا سالار تھا حر ابن یزید ریاحی، اس نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا، اسے کہا اس سے آگے مجھے حکم ہے کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، آپ کو یہیں روکنا ہے۔ تو امام نے دیکھا کہ اس کا سارا لشکر بھی پیاسا ہے، دشمن کا لشکر ہے، 1000 سپاہیوں کے ساتھ وہ آیا تھا، اس کا سارا لشکر پیاسا ہے، جانور پیاسے ہیں۔ سب سے پہلے امام نے اپنے صحابیوں کو حکم دیا کہ اس کے لشکر کے سپاہیوں کو بھی پانی پلایا جائے اور جانوروں کو یہ تو تربیت تھی، یعنی اگر یعنی میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اگر حر کے اس پیاسے 1000 کے لشکر کو پانی نہ پلاتے، امام حسین علیہ السلام کوفے پہنچ جاتے، شاید واقعہ کربلا ہی نہ ہوتا۔ لیکن حسین نے بتایا ہے کہ حسین مارنے کے لیے نہیں آیا، حسین انسانوں کو زندگی دینے آیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دشمن کے لشکر پر بھی پانی بند نہیں کیا، چونکہ رسول نے فرمایا تھا، سرکار نے فرمایا تھا، سید الانبیاء نے، کہ جنگی اصول ہیں، اور ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اگرچہ دشمن کا لشکر ہو کبھی بھی ان پر پانی بند نہ کرو۔ تو حسینیت یہ ہے، حسینیت جو ہے وہ دشمن کو بھی پانی پلاتی ہے۔ اچھا، یہی پہ حضرت مجھے وہ واقعہ یاد آیا، میں نے مولانا صاحب سے بھی پوچھا کہ جب حسین علیہ السلام کا پانی بند ہو گیا، پھر انہوں نے حکم دیا عباس علیہ السلام کو کہ کنواں کھودا جائے، وہ پانی نہ نکل سکا، یہ بھی اللہ کی کرم نوازی تھی، نہیں تو حسین کے لیے تو دریا، سمندر سب کچھ بہہ جاتا۔ تو اس وقت کیا کیفیات تھی، اس وقت پھر کیا ہوا؟ دیکھیے جو تاریخ جیسے آپ نے کہا کہ تاریخ میں امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کنواں کھودا، ایک کنواں کھودا، لیکن جیسے ہی یہ خبر لشکر یزید تک پہنچی انہوں نے آ کے وہ کنواں بند کر دیا، پھر دوسرا کھودا، تیسرا کھودا، بہرحال وہ پانی نہیں مل سکا، بعض کنووں سے پانی نہیں نکلا، وہ آزمائش الہی تھی، اور امام حسین علیہ السلام اس پوری آزمائش کے لیے تیار تھے کہ جو حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی ساتھ لے کے آیا ہے،
اپنی خواتین کو، آل رسول کو، اہل بیت کو ساتھ لے کر آئے ہیں، اور ہر طرح کی قربانی کے لیے جب مدینے سے چلے تھے امام حسین علیہ السلام تو امام نے فرمایا تھا کہ میں کوئی حکومت لینے کے لیے نہیں نکل رہا، میں کوئی اقتدار کی ہوس میں نہیں جا رہا، میں کوئی فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا، میں نانا رسول کی شریعت کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں، اور شروع سے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا، پہلے سے بتا دیا کہ یہ ہم نے شہید ہونا ہے، اور یہ خدا کی کلمہ حق کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی حاکمیت کے لیے، اللہ کے دین اوپر والا بھی امتحان لے رہا تھا اور نیچے والوں کو بھی پتا تھا۔ ہونا تو یہ تھا کہ دیکھیں اگر یہ نہ ہونا ہوتا، جی آج دیکھیں قیامت تک حسین زندہ ہیں، جی جی بالکل، قیامت تک حسین کی بات ہوگی، قیامت تک 8ویں 9ویں 10ویں جی جی 40ویں تک بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس وقت واقعہ نہ ہوتا تو اس وقت بھی ساری معاملات، وہ ایک غیبی مدد آ سکتی تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یہ انسانیت کو سکھانے کے لیے ہوا۔ جی جی ایسے ہی ہے۔ اصل میں تو امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی جو دی ہے نا، وہ اسلامی ویلیوز کو بچایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہے اپنی قربانی دے کر پوری انسانیت کو کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہو، ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑے رہو، صرف اللہ کے آگے، اگرچہ جھکنا صرف اللہ کے آگے، اگرچہ تمہاری تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، اگر تم حق پر ہو تو فتح تمہاری ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف 72 ہیں یا 72 سے کچھ زیادہ 120-30 کی روایات ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ 100-120 تک کی تعداد تھی۔ دوسری طرف جو ایک تاریخ کے مطابق کم از کم جو لشکر تاریخ نے بتایا وہ 30,000 کا لشکر ہے، اس سے زیادہ بھی روایت ہے۔ یعنی آپ کوئی تقابل نہیں ہے، وہ 72 کو مارنے کے لیے آئے، 72 کو مارنے کے لیے، 72 یا 120 بھی اگر وہ بھی مسلمان تھے، جی جی وہ بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، اور علامہ اقبال نے کیا کہا کہ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ، کہ ادھر بھی مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، ادھر بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ کیسی نماز ہے جو نواز رسول کو قتل کرنے کے لیے لوگ جمع ہیں، لشکر یزید کے پرچم تلے جمع ہیں، وہ کیسی نماز ہے؟ تو بات یہ کہ اصل امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے پوری انسانیت کو، بشریت کو، کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دو، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ حق پر گزرنا چاہیے، حق کی جدوجہد کے لیے گزرنا چاہیے، سچائی کا ساتھ دو، اور دھوکہ، فراڈ، ظلم، جبر و استبداد، اس کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے۔ اور آج بھی اگر کہیں انسانیت باقی ہے، اگر کہیں شعور باقی ہے، اگر انسانی تہذیب باقی ہے، اگر کہیں رحم دلی کی بات ہوتی ہے، کہ انسانیت کی خدمت کی بات ہوتی ہے، تو وہ کربلا سے وہ درس لیا جاتا ہے، اور کربلا ہی وہ عظیم درس گاہ ہے کہ جس نے یہ سارے اصول سکھائے ہیں کہ وقت کے یزید کے خلاف، وقت کے ظالم کے خلاف، فرعون کے خلاف کیسے لڑا جاتا ہے اور کیسے قربانی پیش کی جاتی ہے۔ تو کربلا کا درس حقیقت میں امام حسین علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قیمتی ترین چیز جو آپ کے پاس ہے خدا کے لیے، اس کو بھی لٹا دو، اور پھر خدا جو ہے تمہارا انتخاب یہ کر لیتا ہے کہ پھر تمہیں جنت کا وارث بھی بنا دیتا ہے، جنت کا سردار بھی بنا دیتا ہے۔ پھر وہ جو مقام ہے امام دنیا میں ہی جنت کی نوید ہے، ایسے بالکل۔ اور امام حسین علیہ السلام بالکل درست کہا آپ نے، امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے صحابہ کو جنت کے مقامات دکھائے ہیں۔ اچھا، جس کو پتا ہو کہ سید الشباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جی اس کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل پہلے ہی بتا دیا، ہاں، نبی علیہ الصلوۃ سرکار نے فرمایا تھا کہ نوجوانوں کے سردار، جوانوں جنت کے سردار ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، آزمائش تھی، امتحان تھا، وعدہ الہی تھا۔ اب ہمیں یا آپ کو پتا ہو جی جی کہ ٹکٹ جنت کا فری ہے، ہاں، تو ہم تو کہیں گے ہم بس کچھ بس کافی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو شب عاشور ایک ایک کو جنت کا مقام دکھایا ہے۔ بے شک حبیب ابن مظاہر کو کہا ہے تمہارا یہ ٹھکانہ ہے جنت میں۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیے کہ پھر ان اصحاب کی جو ایمان کی کیفیت ہے، وہ کربلا میں ہوتے ہوئے سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور پھر جو جذبہ تھا عاشور کے دن کے ہر صحابی کی کوشش یہ تھی کہ سب سے پہلے میں جاؤں میدان جنگ میں، میں شہید ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں۔ تو وہ شاید وہ جنت کو حاصل کرنے کا یہ جو لالچ ہے نا، یہی اتنا خوبصورت ہے کہ وہ جذبہ آپ کو کسی بھی مقام پہ لے کے جاتے ہیں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ خوبصورت جذبہ ہی ہونا چاہیے جو آج بھی ہم لوگوں کے اندر، اسی کی کمی ہے شاید، یہ لالچ شاید ہم میں نہیں رہا کہ حضرت آپ کے شاگرد ہم آپ سے سیکھیں گے دین، اور ان کو سکھانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جذبہ تھا، وہ جو ساری تعلیم تھی وہ ڈائریکٹ تھی۔ جی جی ایسے ہی، یعنی آغوش رسالت میں پلے ہیں نا حسین ابن علی، یعنی جن کی ولادت پر جب مولا حسین کی ولادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے سرکار نے اپنی زبان مبارک مولا حسین کے منہ میں رکھ دی۔ اللہ اکبر۔
جو لعاب رسالت سے جس کی پرورش ہوئی ہو اور کیا شخصیت ہوگی، اس کی کیا شخصیت ہے، اور جو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کی آغوش کا پلا ہوا حسین، جو خاتون جنت ہیں، جوان خواتین جنت کی سردار بھی ہیں، وہ تو جنت میں سر قبضہ ہے، قبضہ ایک جنت خاتون ان کی ہے۔ جنت ہیں، 2 سرداران جنت جی ہیں، جی جی حضرت علی کا یعنی اپنا ہی یہ رتبہ۔ خانوادہ سارا جو ہے سرداروں کا خانوادہ ہے۔ نانا رسول سید الانبیاء، نبیوں کے سردار، بابا علی سید الاولیاء، ولیوں کے سردار، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار، اور خود مولا حسن اور مولا حسین جوانان جنت کے سردار۔ یعنی پورا خاندان اہل بیت اطہار علیہم السلام سرداروں کا گھرانہ ہے، سرداروں کا خاندان ہے، جس گھر میں وحی آتی تھی، جس میں جبرائیل آتے تھے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو حضرت سیدہ گہوارے میں سلاتی تھیں اور واپس آتی تھیں تو امام حسین نہیں ہوتے تھے، گھبرا کے آتی تھیں بابا کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں نے حسین کو سلایا ہے لیکن حسین نہیں ہے۔ تو سرکار مسکراتے تھے، فرماتے تھے بیٹی فاطمہ گھبراؤ نہیں، جبرائیل امین آپ کے حسین کو لے کے آسمان کی سیر کرانے لے گئے ہیں۔ یہ مقام جو مولا حسین کا تھا، یعنی آپ دیکھیے کہ سرکار نماز میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، حسین پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور سجدے میں حکم ہے کہ آپ 3 ذکر پڑھیں اور فوراً سر اٹھا لیں، اور نبی وہاں پہ سر اٹھانے لگتے ہیں تو خدا جبرائیل کو بھیجتا ہے، نہیں جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ جب تک حسین خود نہ ہٹے آپ نے سر نہیں اٹھانا۔ یہ مقام ہے مولا حسین علیہ السلام کا، یہ بیسیکلی انہوں نے امت کو سکھایا، اور یہ نبی کا پیار ہے حسین کے لیے۔ اور وہ بعد میں جو واقعہ ہوا کہ حضرت عمر ممبر پہ ہیں تو انہوں نے نیچے کر دیا، وہ سیکھے ہوئے تھے حضرت عمر، کیونکہ نبی کے پیچھے کھڑے رہے، وہ اتر آئے، سارے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت کس کے لیے اتر رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ انہی کی وجہ سے تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ خود حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ الحسین منی و انا من الحسین، جی حسین مجھ سے ہے اور میں رسول حسین سے ہوں۔ اچھا یہ حسین اس میں تو سب ختم ہو گیا نا، یعنی آپ دیکھیے نا، یعنی اس پہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ حسین کا سرکار سے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ آپ، اور میں حسین، لیکن سرکار حسین سے کیسے؟ تو علماء نے اس کی بڑی تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے، مختلف بڑی بحثیں ہوئی ہیں اس میں۔ تو ایک خوبصورت جملہ ایک دانشور کا مجھے یاد آ رہا ہے، وہ انہوں نے فرمایا کہ سن 4 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک، 4 ہجری امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا سال ہے، 61 ہجری شہادت کا سال ہے، 4 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک مولا حسین رسول سے ہیں، لیکن 61 ہجری سے لے کر قیامت تک رسول کا نام اگر زندہ ہے تو حسین کا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، یعنی آج اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہیں، اگر سرکار کو اگر سلام کیا جاتا ہے تو وہ حسین ابن علی کی اس قربانی کا صدقہ ہے، اور حسین نے رسول کے اس مقام کو زندہ کیا ہے، شان کو زندہ کیا ہے، پیغام کو زندہ کیا ہے، تو قیامت تک کے لیے ضمانت بن گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت کے لیے، نبی کی نبوت کو بچایا ہے، توحید کو بچایا ہے، رسالت کو بچایا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا جو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں اللہ کوئی ذکر کو زندہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں قیامت تک، اب سارے وقت کے یزید مٹ جائیں گے لیکن حسین کا نام ہمیشہ قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا۔ بے شک۔ تو جو نبی توحید کا پیغام لے کر آئے اس دنیا میں، یہ دنیا جو مطلب ایک انسان کے پیدا ہونے کا مقصد خدا کی بندگی ہے، اس کی پریکٹیکل ایک سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حسین نے پھر اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، وحدانیت کا جو پیغام ہے اس کو پریکٹیکل کر کے یعنی 9 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس علمدار ان کو بھیجا، یعنی وہ بھی عباس علمدار جیسا شجاع بہادر، کتنا مشکل تھا کہ آپ جاؤ لشکر یزید سے، عمر سعد سے کہو کہ آج کی شب ہمیں مہلت دے دیں، میں اپنے اللہ کی بندگی سے مجھے بڑا عشق ہے، آج کی شب ہم خدا کی بندگی میں گزارنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا آخری ہے، پتہ تھا آخری شب ہے، اللہ کی ولی کو پتہ تھا، سرکار نے بھی بتایا ہوا تھا کہ سرکار نے تو ان کو بھی بتا دیا تھا کہ آپ کا کیا ہوگا، پھر حضرت حسن کا بھی بتا دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا 2 گروہوں کے درمیان صلح کرے گا، اس نے حکومت چھوڑی اپنی حکومت چھوڑ کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروا دی، تو یہ تو پورا خانوادہ ہے جس نے کبھی حکومت کی طرف توجہ نہیں دی۔ اور اس کو اپنا یوں بھی تعبیر کرتے ہیں بعض لوگ کہ اصل میں امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید سے
ایک شب مانگی نہیں ہے بلکہ ان کو دی ہے کیا بات، کہ آپ اور سوچ لو اللہ اکبر۔ ہاں کہ شاید تم آ جاؤ میری طرف اور جنتی بن جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ۔ امام جو ہوتا ہے نا، امام معصوم، امام حسین علیہ السلام کی کوشش یہ تھی کہ یہ سارے جو میرے مقابلے میں کھڑے ہیں یہ سارے میری طرف آ جائیں تاکہ یہ سارے جہنم سے بچ جائیں۔ امام ان کی ہدایت چاہتے تھے۔ یہ جو بار بار خطبے دیے ہیں نا، حتیٰ عاشور کے دن بھی امام حسین علیہ السلام نے 2 خطبے دیے ہیں اور بتایا، اپنا تعارف کرایا ہے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، اللہ اکبر، میں رسول کا نواسا ہوں علی کا اور بیٹا ہوں۔ علی کا بیٹا ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ مدینے میں سرکار مجھے شانوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھماتے تھے، سبحان اللہ۔ اور وہ ساری چیزیں بتائی امام حسین علیہ السلام نے۔ اور امام کے اس خطبے کے نتیجے میں پھر آئے ہیں لوگ، اس لشکر سے نکل کر آئے ہیں جن کے دلوں میں تھوڑی سی بھی تڑپ تھی نا ہدایت کی، وہ آئے ہیں، جیسے حر خود آیا ہے، ہاں حر آئے ہیں امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں، اللہ اور اکبر، اس کی بخشش ہو گئی، بخشش ہو گئی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت گھر امام حسین کے ساتھ مل گیا اس کو۔ مل گئے، اور وہ مقام ملا کہ امام حسین علیہ السلام نے خود جب شہید ہوئے ہیں حضرت حر، خود ان کا سر امام حسین علیہ السلام نے اپنی آغوش میں لیا، اور آخری لمحے شہادت امام نے فرمایا، حر تمہاری ماں نے تمہارا نام حر صحیح رکھا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ ایسا عظیم مقام پایا ہے حضرت حر نے۔ تو یہ شب عاشور میں پھر امام حسین علیہ السلام نے وہ ایک اور منظر بھی یقیناً سامعین ناظرین متوجہ ہیں کربلا کی تاریخ کی طرف کہ امام حسین نے اپنے سارے صحابیوں کو جمع کیا اور چراغ بجھا دیے اور فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا چلا جائے۔ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ امام نے فرمایا ہاں، گھبراؤ نہیں، پریشان ہو، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، تم میں سے جو رات کی تاریکی ہے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب دوبارہ چراغ جلایا ہے تو وہ چہرے پہلے سے زیادہ نورانی چہرے تھے، اللہ اکبر، کوئی ایک نہیں گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں تو محشر کے دن سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے، سید الانبیاء کو کیا منہ دکھائیں گے، مولا علی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کے بیٹے کو ہم کربلا کے میدان میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ایک ایک صحابی نے وہاں جو اظہار کیے ہیں، حضرت مسلم ابن اوسجہ نے کہا کہ مولا اگر یہ تو ایک دفعہ ہماری قربانی ہے، اگر 70 بار ہمیں مارا جائے اور پھر زندہ کیا جائے پھر بھی ہم آپ کی نصرت اور مدد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ وہ جذبہ تھا ان شہداء کربلا کا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صحابی مجھے ملے ہیں وہ ابر و اوفا، کائنات کے سب سے متقی اور پرہیزگار تھے اور سب سے زیادہ اپنے امام کے ساتھ وفادار تھے۔ تو یعنی وفا کی ایک معراج ہے کربلا کے اندر، کوئی شک ان صحابیوں نے جو وفا کے وہاں جواہر دکھائے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ وہ ذکر کر رہے تھے کہ پانی بند کر دیا گیا، پھر اس کے بعد ہم نے کنٹینیو نہیں کیا، میں چاہ رہی ہوں کہ وہاں سے کنٹینیو۔ 9 محرم الحرام کو اصل میں تو لشکر یزید حملہ ور ہونا چاہتا تھا، پانی تو 7 کو بند ہو گیا، پانی 7 کو بند ہو گیا تھا، 9 کو کنواں کھودنے کی کوشش کی، کنواں کھودنے کی لائف لائن، کوشش، جی پانی نہیں ملا، وہاں پہ بھی بتایا کہ لائف لائن ڈھونڈنی ہے۔ جی تو عمر سعد نے کہا، چونکہ یزید کا عبید اللہ ابن زیاد کا خط آ گیا، شمر ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ گیا کہ اب فوراً جو ہے امام حسین کو قتل کرو اور ان کا سر جو ہے میری طرف لے آؤ۔ تو عمر سعد باقاعدہ جنگ کا آغاز کرنا چاہتا تھا، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بھیجا، اور بلکہ حضرت عباس کے بھیجنے سے پہلے خود امام حسین علیہ السلام نے خود مذاکرات کیے عمر ابن سعد کے ساتھ۔ بتایا ہے امام نے کہ آپ میری جنگ میرے ساتھ کیوں لڑنا چاہتے ہو، کیا تجھے یاد نہیں ہے سرکار نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے رائے کی حکومت چاہیے۔ اچھا، رائے بہت بڑا ایریا تھا، چونکہ یزید نے کہا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ اگر حسین کا سر لے آؤ گے تو تمہیں والی بنا دوں گا اس سلطنت کا، رائے کی حکومت کا۔ دنیا پرستی اور دنیا کی محبت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ اس رائے کی حکومت کے لالچ میں وہ نواز رسول کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تو اور پھر امام نے فرمایا تھا کہ میں جنت کا میں ضامن ہوں، تو میرے ساتھ جنگ کرنے سے ہٹ جا، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، انسان جب پستیوں میں گھر جائے تو اس نے کہا کہ مجھے رائے کی نقد حکومت جو ہے وہ ادھار والی جنت سے زیادہ پسند ہے۔ تو امام نے پھر ہدایت چھن جائے جس سے ہدایت چھن جائے۔ پھر امام نے فرمایا تھا میں حسین ابن علی بتا رہا ہوں کہ تجھے رائے کی حکومت بھی نہیں ملے گی، اور نہیں ملی۔ سبحان اللہ، وہ قتل ہو گیا، مارا گیا، اور وہ ریاست اور والی جس کے لیے اس نے نواز رسول کو شہید کیا تھا، جس کے لیے سب رچایا، وہ بھی اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔
تو جو اہل بیت کے در سے دور ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی رسوا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہے. تو اصل میں تو یہ گھرانہ جو ہے وہ پیغمبر کے بعد سرکار نے جو اتنی ایسی نورانی احادیث ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ میرا یہ حسین جو ہے یہ کہیں فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. 4 سال کا سنہ ہے مولا حسین کا. سرکار خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ تشریف فرمائے، صحابہ کی بڑی تعداد موجود ہے. حسین وارد ہوئے بزم رسالت میں. سرکار کی نگاہ نے جب امامت کو دیکھا، ممبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، نیچے اترے، اپنے حسین کو اپنی آغوش میں لیا، دوبارہ زیب ممبر ہوئے اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو یہ حسین کون ہے؟ پھر فرمایا سرکار نے کہ یہ حسین وہ ہے کہ آج بھی میں علم نبوت سے عرش کی دائیں طرف یہ لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ میرے یہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر دنیا میں تم ہدایت چاہتے ہو تو در حسین سے ملے گی، آخرت میں نجات چاہتے ہو تو وہ بھی در حسین سے ملے گی. تو حضور نے سرکار نے بتایا ہے کہ میرے بعد میری اس شریعت کا جو ترجمان ہے، جو نمائندہ ہے دین کا، حسین ابن علی ہے. تو حسین کے ساتھ جو لوگ کھڑے رہے بس میں رسول کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں دین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور دوسری طرف جو دشمن تھا وہ شیطان کا نمائندہ تھا، وہ لشکر یزید. یہ ایک طرف رحمان کے نمائندے تھے، ایک طرف شیطان کا لشکر تھا. اور پھر دیکھیے کہ جس طرح کا ظلم ہوا کربلا کے میدان کے اندر کہ 6 مہینے کا بچہ امام حسین علیہ السلام جب لے کے گئے ہیں نا لشکر اعداء کے سامنے، اور امام نے فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی دشمنی ہے تو مجھ حسین سے ہے. یہ میرا 6 مہینے کا علی اصغر جو ہے یہ 3 دن کا پیاسا ہے. تو عمر سعد ملعون نے کہا کہ جسارت کی کہ حسین پانی خود پیتا ہے اور بہانہ بچے کا کرتا ہے. اللہ. آپ اندازہ لگائیے وہاں امام حسین علیہ السلام نے مطلب اس حد کے بے ہدایتیں تھے، یعنی وہ بے رحمی اور صفاقیت کی انتہا ہے، انتہا ہے، حکومت کی، طاقت کی، پاور کی. ہاں امام حسین علیہ السلام جب نے یہ جملے سنے نا، امام نے اپنے بیٹے کو کربلا کی خاک پہ لٹا دیا اور امام نے فرمایا اصغر بیٹا تو خود پانی مانگ. امام کا بیٹا ہے. اور جب یہ امام نے فرمایا تو حضرت علی اصغر نے اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی. اور تاریخ کہتی ہے لشکر یزید نے جب یہ منظر دیکھا تو رونے لگے. اور پھر اس وقت عمر سعد نے حرملہ سے کہا کہ جلدی کر، تو بڑا تیر باز ہے، نشانہ باز ہے، ماہر ہے تیر اندازی میں، حسین کے بیٹے کو تیر سے مار دے ورنہ یہ لشکر میں بغاوت پھیل جائے گی. یعنی وہ ایک معصوم کا یہ ادا جو ہے، یہ عمل جو ہے، پورے لشکر یزید کو ہلا دیا. انہوں نے بے ضمیر لوگوں کو جھنجھوڑا ہے. اپنی حرص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم. ایسے بالکل ایسے. اور آج یہ جو ان معصوم خونوں کا جو لہو گیرا ہے کربلا کی سرزمین پر، اور جس طرح سے دنیا خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، خراج تحسین پیش کر رہی ہے. اور کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. تو حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے. کسی حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے، صرف اہل سنت کا پیشوا نہیں ہے، بات مسلم غیر مسلم کی نہیں ہے، بلکہ حسین ہر باضمیر انسان کا محسن ہے اور ہر باضمیر انسان کا امام ہے. چونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو اصحاب جو جمع کیے تھے نا کربلا کے میدان میں، اس میں بھی کوئی مذہب اور قوم و قبیلے کی قید نہیں تھی. اچھا اس میں ایک عیسائی بھی تھا. اچھا واہب کلبی امام کے ساتھیوں میں سے جو شہید ہوا ہے کربلا کے میدان میں، وہ عیسائی تھا. وہ ایمان لے آئے، اس کو پتہ چلا کہ نواسہ رسول کربلا کے میدان میں تنہا رہ گئے. وہ امام کی نصرت کے لیے آیا، وہاں اس کی ماں ساتھ تھی، اس کی زوجہ ساتھ تھی. وہ ایمان لے آیا، اسلام لے آیا. اور پھر جب شہید ہوا ہے نا، ویسے عجیب واقعہ ہے یہ، جب وہاب کلبی شہید ہوا ہے تو ظالم نے اس کا سر قلم کر کے ماں کی طرف پھینک دیا. تو تاریخ نے لکھا کہ ماں نے اپنے بیٹے کا سر چوما اور دوبارہ قاتل کی طرف پلٹا دیا اور کہا ہم جو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے. یہ وہ ماؤں کا جذبہ تھا. کربلا کی ماؤں کو سلام ہو ہمارا کہ جنہوں نے ایسے جوان تیار کیے اور ایسے جہاد کے لیے ان مجاہدین کو ایسے مجاہد تیار کیے جو مولا حسین پر ایسے فدا ہو گئے اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت. آگے بڑھتے ہیں حسین. حضرت کوئی پیغام دینا چاہیں اگر آپ
دیکھیے میں یہاں آخری پر کچھ منٹ جی چل رہے ہیں بالکل آپ کے اس ABN نیوز کے پلیٹ فارم پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کربلا جو ہے وہ ایک محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، یونٹی کا پیغام ہے، اتحاد اور وحدت کا پیغام ہے، اور جذبہ شہادت کا درس ہے کربلا۔ آج جو امت مسلمہ کی صورتحال ہے، بالخصوص جو غزہ کی صورتحال ہے، غزہ میں جس طرح سے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں فلسطین میں، اور یہ ایک کربلا ہے، کربلا کا منظر پیش کر رہی ہے آج فلسطین بھی۔ آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ کربلا کے اسی جذبے سے درس لیتے ہوئے، جذبہ جہاد و شہادت سے درس لیتے ہوئے آج ان مظلوموں کی نصرت اور مدد کے لیے میدان میں نکلیں اور اپنی جو دینی اور شرعی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، ہمیں بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں گفتگو میں اتنی محو ہو چکی ہوں، اتنی کھو چکی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کلوزنگ کی کال آ رہی ہے، بریک کی کال آ رہی ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن ایک شعر ہے جو کہ میں پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ حضرت نے پڑھا تھا تو مجھے یاد آ گیا۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔